अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से अफ़ाफ मैम का पुरज़ोर इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। और आज का टॉपिक है कि मशहूर और नामवर साइंटिस्ट अब्दुल सलाम साहब क्या साइंटिस्ट हैं या ये कि एक मौलवी। और अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि आदमी अपनी तालीमी काबिलियत, अपने माइंड ऑफ स्टेटस जो भी खुदा ने दे रखा है कि उसकी वजह से अगर कामयाब बनते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं किसी के अच्छे से हालात भी हो जाएं। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना और समझने की कोशिश करना है कि साइंटिस्ट साहब थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। साइंटिस्ट माना जाए या ये कि एक मौलवी। तो इस रिगार्डिंग हेल्दी डिस्कशंस करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए अफ़ाफ मैम का पुरज़ोर इस्तकबाल किया जाता है प्योर डिस्कशन ग्रुप में। वेलकम अफ़ाफ मैम। अफ़ाफ मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू वंस अगेन अफ़ाफ मैम। मैम एक नामवर साइंटिस्ट हुए हैं जिनको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। तो प्लीज़ थोड़ी सी उनके रिगार्डिंग जानकारी दें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उनकी तालीम कहाँ, तालीम व तरबियत कहाँ हुई, किस देश में वो पैदा हुए थे, और बेसिक जानकारी जो भी आप प्रोवाइड कर सकती हो तो प्लीज़ वो दें ताकि इस नामवर साइंटिस्ट के बारे में मेंबर्स को जानकारी मिल सके। शुक्रिया, जज़ाकल्ला मैम। जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के वाहिद नोबेल प्राइज़ याफ्ता साइंसदान हैं, और उनके मतलब साइंसदान होने में या उनकी काबिलियत या उनकी जो उनका आला मुकाम है साइंस की दुनिया में, इसमें तो किसी इंसान को मेरा नहीं ख्याल कि शक होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने जो चीज़ मनवा चुके हैं अपनी काबिलियत, उसमें तो पूरी दुनिया मानती है इसको। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात कि वो कहाँ से, पाकिस्तान में झंग्स में पैदा हुए, झंग के इलाके में। और झंग का जो पसमानदा तरीन इलाका है पाकिस्तान में, अगर किसी ने देखा हो तो। और इनकी जो नोबेल प्राइज़, ये पाकिस्तान की जो है इनकी फील्ड क्या, थियोरेटिकल फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ है इनका। और इनकी जो थ्योरी थी, जो इन्होंने जिसमें नोबेल प्राइज़ लिया है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवीक यूनिफिक्शन थ्योरी। इसमें इनको नोबेल प्राइज़ लिया था। इनके साथ दो और साइंटिस्ट थे। ये मतलब तीन साइंटिस्ट का ही मुश्तरका थ्योरी थी। और इनमें डॉक्टर अब्दुल सलाम थे एक, और एक शेल्डन ग्लाशो थे इनका, एक का नाम, दूसरे का स्टीवन वाइनबर्ग। ये तीन हैं जिनकी थ्योरी को नोबेल प्राइज़ मिला था 1979 में। इन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था। अब ये पाकिस्तान के, क्योंकि इससे पहले जो मुस्लिम वर्ल्ड के सेकंड नोबेल प्राइज़ है ये मुस्लिम वर्ल्ड में। इससे पहले जो है इस्लामिक कंट्री में इजिप्ट का था, जो अनवर सादात का नाम, जिनका इजिप्शियन थे, उनको नोबेल प्राइज़ उन्होंने रिसीव किया था। इससे ये एज ए साइंटिस्ट अब ये सेकंड थे जिनको, जो डॉक्टर, ये तो इनकी बुनियाद दी है। इससे पहले ये पाकिस्तान में लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने स्टडी की। इनका जो बुनियादी थी, मैथमेटिशियन थे। मैथ इनकी फील्ड शुरू में थी, फिज़िक्स इन्होंने यहाँ आके बदली थी इंग्लैंड में। ज़्यादा मैथ था इनका जो मेजर था पहले। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े, फिर उसके बाद वहाँ पढ़ाया भी। आज भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आपको इनकी मिल जाती है, उनके नाम से इन्होंने बनाया हुआ कैंपस भी है, एक चेयर भी है उनके नाम से। आज भी वहाँ का जो रसाले भी निकलते हैं जराये जो गवर्नमेंट कॉलेज के। और इनकी जो एज अ टीचर, एज अ एक बड़ा दिमाग होना, और एक साइंस में आला मुकाम होना, इसके मामले में किसी को भी राय देने का मैं नहीं समझती हक है, सिवाय उनके जो इनके हम पल्ला साइंसदान हैं। क्योंकि अगर वो इनका की बात करें तो बनती है, मतलब हम जैसे लोगों को मैं नहीं समझती, क्योंकि ना तो हमारी कोई साइंस फील्ड है, हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहना कि साइंसदान नहीं थे या कोई ऐसी बात करना, इसकी तो वैसे ही मैं समझती हूँ कि ख़ुद को एक क्या उसे कहें कि एक ऐसे लेवल पे लाना है कि हम जिस तरह ना उछल रहे हैं बेवकूफ़ों की दलदल में। इसलिए मैं नहीं समझती कि मुझे कोई भी हक हासिल है कि मैं ये बात ऐसे करूं कि वो साइंसदान नहीं थे, या जो भी थे वो थे, और मैं उनकी बेहद रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए वो एज अ साइंसदान
ایک بہترین دماغ کے حامل تھے. مطلب میں باقی کسی بھی سائنس، صرف یہی نہیں کہ میں آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں صرف ڈاکٹر عبدالسلام اس لیے کہیں کہ میں کوئی سائنسدان تھے کیونکہ وہ جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق تھا یا وہ مسلمانوں سے تھا. نہیں، اگر میں اسٹیفن ہاکن کی بات کروں تو میں اس کی بھی اس سے زیادہ اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں یا شاید زیادہ، کیونکہ ان کی جو تھیوری تھی ان کی زیادہ رسپیکٹ کرنے کی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ وہ دماغ ایک ایسی شخصیت کا حامل تھا کہ وہ مکمل طور پہ جسمانی طور پہ معذور تھا بظاہر، اور ہاتھ پاؤں، ایک اس کی بظاہر ایک انگلی جو ہے ہلتی تھی، اور اس کی بنا پہ اس نے دماغ کو، زندہ دماغ، دنیا کا سب سے بڑا دماغ جو ہے خود کو ثابت کر دیا. میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کا کی عظمت کا جو معیار ہے میری نظر میں، یہ میری انفرادی رائے ہے، میں کسی اور کی رائے اس میں نہیں مطلب شامل کر رہی. میری ذاتی رائے ہے، اور وہ اس بنیاد پہ ہے کہ میں اس چیز کی میں دیتی ہوں بہت زیادہ کریڈیبلٹی. باقی تعلیمی لحاظ سے جو ہے اس میں مقابلہ نہیں میں کر رہی، علمی لحاظ سے قابلیت میں اپنے طور پہ ایک بڑے دماغ کا مقابلہ کر رہی ہوں کہ کس میں زیادہ ہے. اب آتی ہے بات کہ ان کی علمی سطح جو ہے یا علمی لیول جو ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا. دیکھیں، ڈاکٹر عبدالسلام کے علمی لیول پہ دنیا بھر میں بے شمار جو ہے نا ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں، کتب بھی لکھی جا چکی ہیں، آرٹیکلز بھی موجود ہیں. اس میں کچھ بھی کہنا کہ اگر کسی نے پڑھنا ہے، آج گوگل سرچ کریں آپ کو تمام چیزیں سامنے مل جاتی ہیں. مطلب ان کو پہ بات کر، لیکن میرا ٹاپک یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جیسے جو سائنسدان ہیں یا ان جیسے بڑے دماغ ہیں جو کہ صدیوں میں ایک نکلتے ہیں اس معاشرے میں، جو معاشرہ ہمارے جیسا پسماندہ معاشرہ ہوتا ہے یا ہمارے جیسے جو انتہائی گھٹن یافتہ معاشرے ہیں، ان میں سے صدیوں میں ایسے کوئی ایک دماغ نکلتے ہیں. اور بڑی بات ہوتی ہے کوئی ایسا نکل آتا ہے جو اپنی قابلیت کو اس طرح دنیا پہ منواتا ہے جا کے. تو اس کو جس طرح ہمارے رویوں میں گھسیٹا جاتا ہے نا، روزمرہ کے رویوں میں، اصل ٹاپک یہ ہونا چاہیے یا ہے، یہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میں اس کی ان رویوں کی اختلاف کرتی ہوں، میں اس کی شخصیت سے اختلاف نہیں کرتی. وہ جو ہے، جیسا ہے، جس طرح کا تھا، وہ خود کو منوا گیا. مطلب وہ، اور ہم نے دیکھا یہ بھی نہیں کہ جو ہم جس طرح 1500 سال پہلے گڑے مردوں کو اکھاڑ رہے ہوتے ہیں یا صدیوں پرانے، وہ تو سنی سنائی کتابی باتیں ہوتی ہیں نا. تو ان پہ میں اعتراض کرتی بھی اچھی لگتی ہوں، اور مجھے پورا حق ہے کیونکہ میں نے ان کو نہ دیکھا نہ جانا. ان کو میں تاریخ میں پڑھا اور اس کو میں مقدس ثابت کرنے کے لیے اپنے سر پیر مار رہی ہوتی ہوں، دوسرے کو نیچے دکھا رہی ہوتی ہوں. اس لیے یہ میں یہاں پہ اپنے آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتی ایسا کام کرنے کے لیے. لیکن جن لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کے کارناموں کو، جن کی قابلیت کو دنیا نے مانا میری کھلی آنکھوں کے سامنے، جس طرح ان میں ایک ایتھی کا نام بھی آ جاتا ہے، جس کو ہم نے، اگر مجھے آپ اس وقت کہیں کہ مطلب اب آتی ہے بات کے جو رویے ہیں، اس میں بڑی بد نصیبی ہے. میں نے اس پہ بے شمار دفعہ لکھا ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے موضوع پہ کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی بسائڈ دیٹ کہ ان کا دماغ کیا ہے یا ان کی مقام کیا ہے، وہ تو مان گئی دنیا. لیکن سب سے بڑی بد نصیبی اس انسان کی یہ ہے کہ یہ وہ واحد سائنسدان ہے جس کو دنیا نے سائنسدان مانا اور اس نے منوایا. لیکن ہمارے مسلمانوں نے، جن لوگوں میں پیدا ہوا، جن لوگوں میں پلا بڑھا، جن لوگوں کے لیے وہ رہا، جن کے لیے شناخت بنا، ان لوگوں نے سب سے بڑی جو بددیانتی اس کے ساتھ کی کہ وہ ایک فرقہ اس کو جو ہے وہ مرتد اور کافر قرار دیتا رہا ساری عمر، اور دوسرا اس کو مولوی ثابت کرتا رہا ساری عمر. ایک نے اس کو پورا پکا مربی مولوی ایک احمدی ثابت کرنے میں تمام تر کاوشیں لگا دیں. اس کی سائنس کی تھیوری کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا کسی کو لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہاں، ڈاکٹر عبدالسلام ایک الہامی چائلڈ تھا. اس کے باپ کو الہام ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بہت اوپر تک جائے گا، درخت کی بلندیوں پہ چڑھتا ہوا آسمان چھو لے گا. پھر ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی تھے. ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں وہ تہجد گزار تھے. وہ جب بھی ان کے پاس کوئی ان کو تھیوری ذہن میں آتی تھی، وہ بیت الفضل مسجد لندن میں آ کے نماز پڑھتے تھے اور سجدوں میں ان کو تھیوری آتی تھی. پھر ان کی مثال یہ ہے کہ وہ جب نوبل پرائز جو ہے ان کو ملا، اس کی تقریب میں انہوں نے سورۃ ملک کی آیات تلاوت کی کہ مجھے ان کی طرف سے یہ مطلب اللہ میاں نے آئیڈیا دیا
یہ تمام چیزیں وہ ثبوت، ایسا جو دماغ ہے وہ ایک، آپ دیکھیں گے دنیا میں بے شمار بڑے بڑے دماغ آپ کو ملتے ہیں جو ایک فیلڈ میں، ایک سبجیکٹ میں، ایک جو ان کا پیٹرن ہوتا ہے، جو ان میں بہت اعلیٰ ان کا مطلب ایک مائنڈ ہوتا ہے، یا بہت انہوں نے اوپن ہوتا ہے، یا بہت زیادہ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی طرف انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن باقی بہت سی مائنر جگہوں پہ وہ نہیں چلتا وہاں سے۔ ضروری نہیں کہ جو دماغ بہت بڑا فزکس میں ہے، بایولوجی میں ہے، یا کسی بھی جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ بڑا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں یہ بھی آیا ہے بڑا کلیئر، انہوں نے اپنی کتابوں میں اور حوالوں میں بعض جگہوں میں لکھا ہے کہ میں ڈاکٹر عبدالسلام کا، ان کو آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر عبدالسلام نے ساری زندگی ان کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملا تھا، وہ ڈرائیونگ لائسنس لے ہی نہیں سکتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے گاڑی کیسے چلانی کبھی سمجھ ہی نہیں آتی۔ جو بندہ فزکس کی دنیا میں اتنا بڑا نام ہو، لیکن وہ نہیں، اور میں یہ نہیں کہتی کہ وہ غلط تھے یا وہ یہ بات بڑی کوئی کریڈیبلٹی ہے، گاڑی چلانا کتنا معمولی کام ہے، بے حد معمولی کام کہ ہر انسان کے لیے آج آسان، لیکن جو دماغ اتنے بڑے لیول کے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں وہ معنی نہیں رکھتی، اور وہ ان کے لیے بعض بہت سی معمولی چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کا مقاصد جو ہے وہ بہت بلند ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ایک اوپر تک جسے کہتے ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے، تھیوریٹیکلی جو انہوں نے باتیں کی، یا جو آپ دیکھیں فزکس کی دنیا میں جو فارمولے انہوں نے نکال دیے، وہ بڑے بڑے مطلب ہم جیسے لوگوں کے ذہنوں میں آنے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے عام چیزوں کے عادی ہوتے ہیں نا، جو چیزوں میں ہمارے لیے ڈرائیونگ سیکھنی بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کو وہ سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ ان کا وہ معیار ہی نہیں تھا۔ اب اب یہ میرا کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، یہاں پہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ برین انسان کا جو ہے وہ ایسے ہی ورک کرتا ہے بعض جگہوں پہ۔ آپ کا اب ہیلن کیلر کی مثال آپ دیکھ لیں، وہ اندھی تھی، گونگی تھی، بہری تھی، انسان کی پانچوں حصوں سے وہ بچی جو تھی پیدائشی طور پہ وہ آری تھی، لیکن وہ دنیا کی بہترین پینٹر بن گئی۔ کیسے؟ آپ سوچیں، کیسے ایک انسان جو دیکھ نہیں سکتا وہ رنگوں کو کیسے اتنی کمال مہارت سے مکس کر سکتا ہے؟ پینٹنگ تو آپ کو رنگوں کا ملانا ہے نا، تو کیسے ہوتا ہے کام؟ لیکن وہ ہے نا، آپ اندازہ کریں ان چیزوں کا کہ آرٹسٹ تھی وہ اتنی کمال کی، اس کی آپ تحریریں پڑھیں کتنی کمال کی تھی، اس کی دماغ کو ہلا دیتی ہیں اس کی باتیں، آپ کے احساس کو چھیڑتی ہیں اس کی جو فیلنگز ہیں، تو کیسے کہنے، جس انسان کے پاس کوئی حس نہیں ہے تو پھر یہ کیا بات تھی؟ کوئی تو بات تھی نا یہاں پہ۔ آپ کو اور دماغ بھی دنیا میں ملتے ہیں، جس طرح آئنسٹائن کی تھی ہے، آپ کو نظر آتا آئنسٹائن، آپ کو دیکھیں آئنسٹائن دنیا کا ایک بڑا دماغ تھا، لیکن آئنسٹائن آپ کو پتہ ہے پیدائشی طور پہ معذور تھا، مطلب اس میں ایک ایسی معذوری جس کو ہم کہتے ہیں لکھنے یا بچپن میں جسے کہتے ہیں نا یہاں عام طور پہ کہ جو پڑھائی کی طرف سے جس طرح بچے کو جو سمجھ نہیں آتی، جو چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں اسٹڈی مطلب جو چیزیں جلدی نہیں سیکھ سکتے، انہیں کہتے ہیں لرننگ ڈسیبلٹی، تو یہ آئنسٹائن جس میں الفاظ مکس اپ کر دیتے ہیں بچے، جو سیم طرح کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کو گریپ نہیں کر سکتے، جس طرح کی سیم جن کی پیٹرن ہوتا ہے جس برین میں، جس طرح آپ دیکھیں گے 9 ہے اور 6 ہے، ان دونوں کا پیٹرن آپ کو شکل صرف میں ایک طرح کی لیفٹ اور رائٹ ہوتی ہے، لیکن بظاہر جو ہے ہمیں فرق کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جو لرننگ ڈسیبلٹی کا بچہ ہوتا ہے وہ اس پیٹرن کو نہیں کیچ کر سکتا، کیونکہ اس کی برین کی وائرنگ ہوتی ہے ایسی کہ وہ جو چیز بھی جو پیٹرن ہوتے ہیں، جو ایک مکس جو ایک طرح سے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں جو لیٹر، وہ ان کو فوراً نہیں پک کر سکتا، وہ مکس اپ کر جاتا ہے۔ یہ لرننگ ڈسیبلٹی، اسی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ لرننگ کرنے میں بہت ڈیلے ہوتے ہیں، ان کو سکھانا یا پڑھانا جو ہے ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ آئنسٹائن پیدائشی طور پر لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جو جس نے یہ لائٹ بلب ایجاد کیا ہے گراہم بیل ہے، اس طرح کے یہ جتنے جنہوں نے چیزیں ایجادات کر دی، لیکن یہ لرننگ ڈسیبلٹیز کے بچے تھے۔ اب دیکھیں جو جن کو لکھنے پڑھنے میں پرابلم تھی، معمولی الفاظ جو ہیں وہ ان کو گریب نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اتنے بڑے بڑے فارمولے انہوں نے طے کر لیے، یہ اس لیے کہ ان کے دماغ کی جو وائرنگ ہوتی ہے بعض جگہ پہ، چھوٹی جگہوں پہ آپ کی دماغ کی عفاف میم، آپ کی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے شاید یہ کہا کہ ان سائنٹسٹ صاحب کو یہ چیز الہاماً مل جاتی تھی، یعنی کہ کچھ آپ نے صورتیں بتائیں قرآن شریف کی، اور شاید کچھ ایسا کہا کہ جو فارمولے وغیرہ الہام میں مل جاتے تھے۔ یہ بات تو میرے لیے بالکل عجیب و غریب اور بالکل نئی ہے،
کیا یہ باتیں خود عبدالسلام صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹس میں دی ہیں، کسی کتابوں میں یہ موجود ہیں، یا یہ کہ کچھ اور لوگوں نے ان کے ریگارڈنگ یہ لکھا ہے؟ اور کیا یہ پاسبل ہے اس بات پہ یقین کرنا کہ فارمولے یا سائنٹسٹ فارمولے یا جس قسم کے بھی فارمولے انہوں نے بتائے ہوں گے وہ الہاماً اس طرح سے اویلیبل ہو جاتے ہوں؟ بتائیں، شکریہ۔ اسی طرح جو دوسرا فرقہ ہے، جس طرح باقی فرقے ماشاءاللہ سے ان کی میں کیا ہی کہوں، ان کے دماغ کی مثال دوں، جس طرح ختم نبوت والے ہو گئے یا دوسرے تمام پاکستان کے مذہبی طبقہ فرقے ہیں، ان میں تو آپ کو نظر آئے گی کہ ایک سائنسدان کو انہوں نے جس طرح اکھاڑا بنا لیتے ہیں نا، سائنس نہیں ہو گئی وہ کوئی انہوں نے مذہبی اکھاڑا بنایا ویسا کربلا کا میدان، کہ ایک سائنسدان کے ساتھ آپ وہ تماشے کر رہے ہیں کہ جو دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، بلکہ اگر آپ دیکھیں پرانے یہ ان کی تاریخ ذرا تھوڑی سی ہٹ کے ہے، تھوڑی سی زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے ان کے فرقے کو ہی پہلے سے غیر مسلم قرار دینے کی وجہ سے وہ ان کو ایک ایزی ٹارگٹ مل گیا سائنسدان۔ لیکن اگر آپ ابن رشد کی، ابن تمیمہ کی یا ان کی دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، جو پرانے سائنسدان تھے جن کے ہم اسلامی کتب میں مثالیں پڑھتے ہیں کہ یہ ان کو مسلمانوں کی جو اس سائنس کو ہم قرار دیتے ہیں مسلمانوں کی ایجاد تھی، سائنس جو ہے مسلمانوں نے ایجاد کی اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کا صحرا ان مسلمان سائنسدانوں کے نام دیتے ہیں، لیکن وہ نام کے مسلمان تھے بالکل اسی طرح جس طرح ہم اور آپ آج گئے کہ اب آپ مجھے کہ یا ہم جیسے بے شمار لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں مسلمان ناموں سے کیونکہ گھر کا تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کا برین کا تعلق اس عقیدے سے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی ابن تمیمہ، ابن رشد اور یہ ابن رازی، ان کی آپ تاریخ اٹھا لیں، ان کو مسلمان ملکوں نے یا ان کی جو مسائل تھے ان کو دھکے دے کے نکالا، ان کو مسجدوں کے باہر نمازیوں کے جوتے صاف کرنے کی سزائیں سنائیں۔ ابن رشد کو تو گھوڑے گدھے پہ منہ کالا کر کے بٹھایا، پورے گاؤں میں گھمایا، پھر اس کی کتابیں جلا دی، یہ تمام کیا۔ یہ تمام سائنسدان تھے نا جن کو یہودیوں نے ہسپانیہ کے اٹھایا، پھر مذہب سے الگ کر کے ان کو وہ مقام دیا جس پہ انہوں نے پھر جو آج بھی آپ کو سائنس کی اور جو ترقی کا معیار نظر آتا ہے وہ ان کی جو تھیوریز پہ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ آزاد برین تھے، ان کو آزاد چھوڑے تو آزاد چھوڑا گیا تو ہوا۔ اسی طرح آپ ڈاکٹر عبدالسلام کو دیکھ لیں۔ امیر فیصل صاحب، میں میری بات نہیں سمجھے، شاید مجھے کرنے میں تھوڑی سی میں کلیئر نہیں کر پائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو یہ الہامی مل جاتے تھے، میں بتا رہی ہوں کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں جوڑی گئی ہیں ان کو مولوی ثابت کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو حوالہ میں نے دیا تھا کہ جس طرح ان کو کہا گیا کہ آپ انہوں نے نوبل پرائز کی تقریب میں جو ہے وہ سورۃ ملک کی آیات تلاوت کی۔ اچھا، اب میں اس کی بھی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہ مین حوالہ دیا جاتا ہے، اس کو باقی تمام چیزوں کے ساتھ جوڑ کے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ایک مذہبی، ایک انتہائی کٹر اور ایک بڑا وہ ایک مولوی بندہ تھا، نہ کہ وہ سائنسدان۔ مطلب اس کا سائنس میں کیا معیار ہے یا کیا لینا دینا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں کسی سے، نہ کسی نے میرا خیال ہے ان کی تھیوری کو پڑھا ہوا، نہ کسی کو کوئی تعلق بھی ہے۔ اگر ہوتا تو آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے۔ جو جنہوں نے تھیوری کو پڑھا ان کے حالات دیکھ لیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ آج بھی کفر و ملحدی اور یہ ان چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ اسی کو ثابت کرنے پہ تلے ہیں کہ ایک فرقہ ثابت کر رہا ہے جو ان کا آبائی فرقہ ہے، وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ہمارا پکا مولوی، احمدی مسلمان، پکا مولوی قسم کا احمدی مسلمان تھا، اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ اس کو کافر اور مرتد ثابت کر رہے ہیں۔ مطلب اس پوری رسہ کشی میں سائنس گئی بھاڑ میں، مطلب سائنس کا کیا ہوا، کباڑا ہو گیا، اور اس سے کوئی جو ایک دماغ کے ساتھ سلوک ہونا تھا، چاہیے تھا، ایک آپ کے پاس ایک دماغ موجود ہے، آپ اس کا خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، مطلب اس کے لیے اس کو اوپن انوائرمنٹ دے کے اپنی معاشرے سدھار سکتے تھے، اپنی نسلوں کے لیے بہتر جو راہیں ہموار کر سکتے تھے، سائنس کے میدان میں آپ بہتر ایک ترقیاں کر سکتے تھے، لیکن سب ایک طرف مذہب کی وجہ سے دونوں اطراف نے جو رسہ کشی کے دکھائی ہے، اس میں دونوں اطراف نے اپنا نقصان ہی آج تک کیا ہے۔ اور یہ جو رسہ کشی ہے نا، اس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ جو تمام چیزیں ان کے نام کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، کہ منسوب کی جاتی آ رہی ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کہ وہ ایسے تھے، وہ یہ تھے، یہ مقصد یہی ہوتا ہے نا بتانا کہ وہ بہت نیک پاک تھے۔ اب ڈاکٹر عبدالسلام کی آپ جہاں تک بات آتی ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں جب تک پاکستان میں تھے وہ ان کا لیول وہی تھا، وہ جو ایک عام انسان کا لیول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ میتھ میں اچھے تھے یا انہوں نے پڑھانے میں اچھے تھے، دماغ اچھے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو ہوگا، لیکن آپ کو کوئی سائنس میں لیول ان کا نظر آتا ہے نہیں۔
آ کے آپ کو اگر ان کو، اور پھر ان کا تعلق کسی عقیدے سے تو نہیں ہے فزکس کا. اگر یہ ہوتا تو کیا عقیدے میں کوئی ایسا ٹیچر ہے جس نے اس کو فزکس پڑھائی تھی، یا کوئی ایسا تھا جس نے فزکس میں اس کو مطلب جو اس کا استاد رہا ہو؟ تو پھر کیسے فزکس کی دنیا میں وہ اتنا مطلب اس کا آپ کیسے کریڈٹ دیں گے عقیدے کو؟ عقیدہ تو آبائی چیز ہے، آپ کے مطلب جہاں آپ کے والدین پیدا ہوئے یا آپ کی گٹھی میں پڑ گیا وہ چیز آبائی وراثتی طور پہ. جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ جو بڑے دماغ ہوتے ہیں ان کا چھوٹی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسا ہی جب آپ ایک سماجی سطح پہ آپ اس سے منسلک ہیں، آپ ایک بڑے گھرانے میں رہتے ہیں، آپ کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آبویسلی آپ کا دل کوئی ہر انسان میں اتنا دل جگر نہیں ہوتا کہ ان چیزوں سے نکلے. ان کے لیے خاموشی سے گزارتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں. جس کی ایک مثال یہ نظر آتی ہے آپ کو کہ ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں، ان کی پہلی شادی جو ہوئی ہے ان کی چچا کی بیٹی سے ہوئی ہے، اور ان سے 4 بچے ہیں، انگلینڈ میں ہوتی ہیں. اور دوسری شادی انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام نے کر لی تھی تقریباً، مطلب ان کی دوسری شادی ہوئی ہے لوئس، یہ ان کا نام ہے ڈاکٹر لوئس جانسن. یہ آپ کو میں ان کا بھیج دیتی ہوں، میں نے یہ آپ کو ان کا انٹروڈکشن بھیجا ہے، میں کیونکہ اتنے ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ ان کی جو اب آپ یہ خود یہ لنک دیکھ لیں، اس میں ڈیٹیل موجود ہے ڈاکٹر لوئس کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، دونوں جو ہیں بچے بھی ایتھیسٹ ہیں. اب یہ ڈاکٹر لوئس سلام جو ہیں، یہ جب سے ان سے شادی ہوئی ہے، ڈاکٹر عبدالسلام اپنی پہلی بیوی بچوں کے پاس نہیں رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. اور بعض انٹرویو میں بعض جگہوں پہ ان کے اپنے کولیگز، ان کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا اسپریچول پارٹنر کہتے تھے، روحانی ہم سفر. آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے؟ روحانی ہم سفر انسان، میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے معاشرے میں آج تک اس ٹرم کا مطلب بھی کوئی سمجھ پایا ہے. ہمارے ہاں رشتے ضرور ہوتے ہیں آسمان سے جڑے ہوئے جو ملتے ہیں تارے، وہ بھی گھروں والے مل جل کے بناتے ہیں، لیکن جو ان کے حال دیمک زدہ رشتے ہیں ہمیں پتہ ہے. لیکن کوئی انسان کا فخر سے کسی کو اگر کہے کہ یہ میرا روحانی ہم سفر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روح کے تار تمام تر جڑے ہوئے ہیں اس ہم سفر کے ساتھ. اور اس کا ثبوت ان کی زندگی ہے کہ وہ بڑی ہنسی خوشی انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے تمام زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اس کو چینج بھی نہیں کرتے اس کا عقیدہ. وہ ساری عمر یہ ان کا اپنا عقیدہ رہا ہے. بچے بھی ایتھیسٹ ہیں، دونوں بچے ڈاکٹر عبدالسلام کے، ایک بیٹا ایک بیٹی جو لوئس جانسن سے ہیں، وہ دونوں ایتھیسٹ ہیں. اور اس وقت ان کا اٹلی والا ادارہ چلا رہے ہیں، ان کے باقاعدہ پیچھے سے ان کی وراثت سنبھالے ہیں. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر لوئس، آپ کوئی بھی مسلمان سائنسدان جو کٹر احمدی ہو آپ نکال لیں اور اس سے کہیں گے کسی بھی دہریہ کے ساتھ، یا کسی بھی جو لادین ہے یا کوئی بھی انسان، وہ تو چھوڑیں لادین، آپ یہ بتا دیں کہ کوئی کہے نا کہ میں اب اسی کی ایک اور مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ جتنے الہامی چیزیں جوڑی جاتی ہیں، الہامی چائل، تہجد گزار، اب انہی کے جو ڈاکٹر ہیں، جو ان کے ساتھ جو ہم پلہ ڈاکٹر، جن کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ جو ان کا ڈاکٹر جو ان کے ہیں شیلڈن اور اسٹیون وائنبرگ ہے، ان کا میں آپ کو انٹرویو لنک دیتی ہوں. اچھا، وہ ان کی وفات کے بعد آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں ان کی یاد کے طور پہ، ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اس میں بڑا کھل کے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ، ان کو عادت تھی ڈرنک کرنے کی، بیٹھ کے پیتے پلاتے تھے، ہم آپس میں باتیں کرتے تھے، اور بڑے اچھے الفاظ میں. یہ نہیں کہ وہ کوئی آپ کہیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو تو ان چیزوں سے کنسرن نہیں ہوتا کہ آپ کا حلال حرام کیا ہے، وہ تو ایک اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوئے وہ ان کی ہیبٹس بتا رہے تھے. اب میں آپ کو اس کا بھی لنک دے دیتی ہوں ابھی کہ وہ موجود ہے. تو یہ مطلب یہ کہ پینا، اور یہ وہی مثالیں ہیں جس طرح جسے کہتے ہیں علامہ اقبال کے چاہنے والے آج علامہ اقبال کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ جوڑ کے، اور تسبیح پہ ان کو بٹھا کے، اور تسبیح ہاتھ میں پکڑا کے جائے نماز پہ بٹھا کے وہ شو کرتے ہیں حکیم الامت، دانائے پتہ نہیں کیا کیا مفکر، اور پتہ نہیں جو ایک شاعر ہے، شاعر مشرق ہے یا شاعر ہے، اس کی میں تو اس کی قابلیت میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے. لیکن اس انسان کو جب آپ انسانیت کے اس مقام پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے جو وہ نہیں ہے، یا آپ وہ بتانے کی کوشش کریں گے جو نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی نسلوں سے غداری کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جھوٹ پہ نسلیں قائم کر رہے ہیں. جو ایک انسان کی قابلیت ہے وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، وہ تو منوا چکا، وہ تو دنیا مانتی ہے، لیکن آپ اس میں وہ ایکسٹرا چیزیں ڈال دیتے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں.
کیونکہ انسان ہے نا، آپ انسان کو فرشتے بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ مذہبی بنانے کے چکر میں اس میں سے جو انسان ہونے کی تمام تر جو اس میں موجود ہیں خصلتیں جو انسان کو انسان ثابت کرتی ہیں، آپ وہ نکال کے اس کو مذہبی ثابت کرتے ہیں، اس کے اندر ایک نئی چیزیں ایڈیشن کرتے ہیں، تو اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان خود کا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی یہ بیگم، ان کے بچوں کا تعلق جماعت احمدیہ کی تاریخ میں موجود نہیں ہے کہیں بھی۔ آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ ان کی یہ دوسری بیوی تھی، ان کے ساتھ یہ فوت ہونے تک ان کے ساتھ رہے۔ اب دیکھیں ایک انسان جو آپ جس کو ہیرو قرار دیتے ہیں، جس کے نام کے ساتھ آپ کریڈٹ لیتے ہیں سارا، کہ ہمارا بہت بڑا ایک قابل دماغ ہم نے دنیا کو دیا، اور اس کی دنیا نے کیا ٹھکائی کی یا دنیا نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، دنیا اس کے ساتھ جو بھی کرے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا، جس طرح جس انسان کی قابلیت ہے وہ دنیا، وہ سوچ جو ہے یا فکر ہے یا جو قابلیت ہے وہ اب خود کو منوا لیتی ہے۔ اس نے منوا لیا، باقی جنہوں نے نہیں مانا وہ ان کے حالات دنیا جانتی ہے، وہ بھی نظر آ رہے ہیں، کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ اس انسان کو اس کی جو قابلیت سے ہٹ کے کچھ اور دکھانے کی کوشش کریں گے، تو اس میں آپ اپنی نسلوں کے ساتھ بھی غداری کریں گے اور خود کو بھی دھوکہ دیں گے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو چھپانے کے لیے ان کی بیگم کا کہیں ذکر نہیں آپ کو ملتا، جبکہ اگر آپ کو دوسروں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ ختم نبوت کا قائل نہیں تھا، یا ان کے مطابق پہلے آپ مانیں یا جو بھی اختلافات تھے، وہ ان کے مطابق آپ کے اختلافات میں یہ ہیں کہ وہ بھی آپ کا مسلمان نہیں مانتے، تو آپ نے کون سا ان کی وائف کو وہ عزت دے دی یا ان کے بچوں کو؟ اگر آپ کے دل میں ان کا قدر تھی یا وہ ہیرو تھے سچ میں، تو آپ کا کام تھا ان کی وائف کے بھی وہی کرتے، رسپیکٹ نا، ان کو بھی تو وہی مقام ملنا چاہیے تھا جس طرح باقیوں کی مثالیں میں نے دی ہیں، دیتے ہیں نا سب کو رسپیکٹ۔ تو یہاں پہ اتنا بڑا کیوں اتنا بڑا فراڈ نظر آتا ہے، اتنا بڑا فرق کیوں؟ صرف مذہب کی بنا پہ، کیونکہ اس عورت کا کوئی مذہب آپ کے والا نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کی رسپیکٹ صرف مذہب سے ہے، انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ لوگوں کا کسی معاشرے سے، کسی ملک کی میں کردار سے، کسی ایک اچھے شہری ہونے سے، سائنس کی قابلیت سے، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کیا ہے؟ دھینگا مشتی صرف مذہب کی ہے کہ رسہ کشی صرف یہ کرنی ہے کہ ہمارا سائنسدان تھا، اب سائنسدان کے ساتھ آگے جو اس کے لگے ہوئے ہیں اسی کے بچے ہیں نا، جو لوئی سلام کے بچے ہیں، وہ ڈاکٹر عبدالسلام کا سپرم ہی ہے نا، انہی سے نکلے ہیں نا، تو کیا وہ ان کے وارث ہونے کی حیثیت سے اتنے محترم نہیں ہونے چاہیے؟ ان کا وہی حق نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال خود سے بھی پوچھیں، اور اپنی نسلوں کو اگر نہیں بتائیں گے تو کل کو تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے جواب مانگیں گی، کب تک چھپائیں گے؟ پہلے تو جتنی بھی جماعت میں آپ دیکھیں گے کہ لکھے کتابیں اب تک، جماعت جتنے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ میں دوسروں کو اس لیے نہیں کہہ رہی، یہاں پہ یہ مت سمجھیں کہ میں دوسروں کو معاف کر رہی ہوں، میں دوسروں کو اس لیے نہیں کہہ رہی کہ دوسرے تو اس کو سائنسدان سمجھتے ہی نہیں ہیں، دوسرے تو اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے، گو کہ دنیا سمجھتی ہے، میں سمجھتی ہوں، میں سائنسدان بھی سمجھتی ہوں، انسان بھی سمجھتی ہوں، لیکن میں یہاں پہ اس کے حق کی بات کر رہی ہوں جس سے غداری دونوں طرف نے کی ہے۔ ایک نے اس کو انسان نہیں سمجھا، دوسرے نے اگر اس کو احمدی سمجھا تو پھر بھی آپ نے اس کو ہیرو نہیں سمجھا، اس کو وہ مقدر، وہ مقام نہیں دیا جو اس کا حق تھا۔ اب میں آپ کو وہ دوسرا بھی دیتی ہوں لنک، جو ڈاکٹر عبدالسلام کے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تاکہ کسی کو یہ اعتراض ہو کہ شاید میں گپ مار رہی ہوں، یا جس طرح میں نہ مانوں کی گردانیں یہاں چلتی ہیں، میں آپ کو ان کے جو دوسرے اسی تھیوری میں ان کے ساتھ جو مشترکہ تھیوری تھی ان کی مشترکہ، اس میں ڈاکٹر وائنبرگ اور جو ڈاکٹر یہ جو شیلڈن تھے، ان کی بات چیت کی میں آپ کو ویڈیو لنک بھیج دیتی ہوں، وہ آپ خود سن لیں، اس میں اوپنلی انہوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ ان کے تمام ان کے مسائل ان کے ساتھ تھے ان کے۔ اور میں یہاں پہ یہ ثابت پھر بھی بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں یہ ثابت کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کر رہی کہ ان کا مقام کم کرنے کی، یا ان کو یہ ثابت کرنے کی، میری نظر میں یہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عفاف میم، جو بھی آپ نے اب تک بات چیت کی، اس سے میں یہ سمجھ پا رہا ہوں، شاید اگر میں کچھ غلط ہوں تو آپ کریکٹ کر سکتی ہیں، کہ عبدالسلام صاحب پیدائشی احمدی تھے، یعنی کہ احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے، کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں؟ پلس یہ ہے کہ آج اتنے ٹائم بعد، یعنی کہ دور جدید کہہ لیجئے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اور انٹرنیٹ سے پوری گلوبل دنیا ایک چھوٹے سے بالکل ہو گئی ہے،
اور آدمی لوگ اسپیس تک جا چکے ہیں، اسپیس سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی احمدی جماعت جو کمیونٹی ہے، یہ جو ان کے علاوہ مسلمان ہیں، اس میں بھی شادیوں کی اجازت جنرلی نہیں دیتے ہیں۔ اب وہ اس کی کیا کیا وجوہات بتاتی ہیں، کچھ وجوہات ان کی ٹھیک بھی لگتی ہیں، کچھ غلط بھی۔ بہرحال جب آج کے تاریخ میں اجازت نہیں دیتے تو اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے ہوں گے۔ تو اگر یہ احمدی میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، احمدی تھے یا احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے عبدالسلام صاحب، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد آدمی کا دل و دماغ بدلتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کی پہلی شادی آپ نے بتایا ان کی چچا کی بیٹی سے، ٹھیک ہے، چچا تایا کے بچوں میں مسلمانوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ بٹ آپ نے پھر یہ کہا کہ ان کا ایکسٹرا میریٹل افیئر چلا، اور وہ بھی باقاعدہ اس کا مطلب صحیح چلا تھا، یا یہ کہ روحانی رشتہ آپ نے بتایا، جو بھی ورڈس آپ نے بولے، تو الٹیمیٹلی شادی تک پہنچنا تو یہ بات ہے کہ وہ خود بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اور وہ لیڈی بھی انٹرسٹڈ تھی، تو ہی یہ چیز پاسبل ہوتی ہے کہ شادی تک بات پہنچ جائے۔ اور اس کا مطلب ان کی بہت اچھی لائف پھر چلی بھی ہے، ان کے آپ نے بچے بھی بتائے، اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ وہ آخری سانس تک انہی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو ایک نیوٹرل اور ڈیموکریٹک قسم کے انسان ہوئے، جہاں ان کا دماغ ملا، مزاج ملا، انہوں نے وہ اپنے فیصلے کیے۔ تو میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا تھا، بٹ میں ہیزیٹیشن کر رہا تھا وہ کرتے ہوئے، کہ شاید یہ پاکستان کنٹری سے جب بلونگ کرتے تھے تو مجھے کنفیوژن تھا کہ شاید کسی سائنٹسٹ پہ وہاں پہ دیش دروہ کا الزام بھی لگا تھا، یعنی کہ اپنے ملک سے غداری کا، بٹ میں اس لیے نہیں اٹھا پا رہا تھا کہ کیا یہی تھے یا کوئی اور بھی سائنٹسٹ تھے۔ تو ابھی میرے پاس ایک پرسنل ونڈو پہ سوال آیا ہے، انہوں نے یہ بات پوچھا ہے سوالیہ کہ ان پہ الزام کیوں لگے تھے، تو کیا کوئی ایسی بات ہے تو بتائیں، شکریہ۔ دوسرا سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک طرف آپ کے مسلم مود کے مطابق کسی بھی انسان کو جو ہے جو باہر شادی کرنا منع ہے، جماعت سے باہر شادی کریں، اس زمانے میں تو بہت کٹر تھا کہ شادی کرنے پہ جماعت کتنے لوگ یہاں پہ ہیں جن کے اخراج ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ڈاکٹر عبدالسلام کا اخراج کیوں نہیں ہوا؟ یہ بتائیں مجھے، جواب ہے کسی کے پاس یہاں پہ؟ انہوں نے تو ساری عمر بیعت بھی نہیں کرائی، وہاں پہ تو شرط ہوتی تھی کہ عورت جو ہے وہ بچے لے کے آتی ہے، مرد کو شادی کی اجازت ہے باہر، وہ بھی ان سے اہل کتاب سے اگر شادی کرتا ہے تو وہ بیعت کروائے گا عورت کی، کیونکہ بچے تو اسی کے ہیں، یہاں پہ تو بچے بھی ان کے نہیں تھے، بچے بھی لادین ہیں، بیگم بھی لادین ہے، بیعت بھی نہیں ہوئی اور شادی بھی ہوئی اور رہے بھی ساری عمر، اور وہ احمدی بھی پھر گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو احمدی بھی ثابت کرتے ہیں، بلکہ پکا مولوی بھی ثابت کرتے ہیں۔ کیسے ان کی اخراج کیوں نہیں ہوا؟ کیا یہ اخراج کے جو ڈرامے ہیں وہ صرف عام احمدی کے لیے ہیں، جن سے آپ کا کریڈٹ بنتا ہے، جن کے سر پہ آپ نے کریڈٹ بنانا ہوتا ہے، ان کو تمام اصول معاف ہیں، ان پہ کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو یہاں سے کوئی انصاف کا معیار نظر آتا ہے؟ میں یہاں پہ عام احمدی کی حیثیت سے یا ان کی طرف سے بات اب پوچھتی ہوں، ان تمام جتنے یہ بڑے بنے پھرتے ہیں ٹھیکیدار، ان سے، کہ یہاں پہ ان کو کیوں نہیں اخراج؟ بالکل امیر فیصل صاحب، آپ کی بات کا میں نے سوال کی صورت میں پہلے جواب دے دیا ہے کہ بالکل پہلے بھی جواب نہیں تھا ان کا، اور یہ اب بھی جو بناتے ہیں یہ باتیں سب ڈرامے ہیں، اپنی ان کے جواز پیدا کرتے ہیں، ورنہ میری نظر میں بے شمار ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے سکھوں سے، ہندوؤں سے، گوروں سے یہاں شادیاں کی ہیں، وہ احمدیوں کے ساتھ سے کہیں بہتر خوش ہیں۔ جتنے احمدی ذلیل کر رہے ہیں نا ان کو گھروں میں، جتنے کیس ہیں، ان سے کہیں زیادہ وہ لڑکیاں خوش ہیں جنہوں نے باہر شادیاں کی ہیں۔ تو پھر اس میں کیا جواب ہے ان کے؟ مطلب یہ سب جواز ہے، دیکھیں ان چیزوں میں اگر آپ نے جواز تلاش کرنے ہیں تو ڈھونڈنے کے بہانے ہیں، لیکن یہ معاملات میں آپ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک زمانہ تھا ٹی وی آیا تو حرام کا ڈبہ ہوتا تھا، مائک آیا حرام کا، لیکن آج مائک کے بغیر اور ٹی وی کے بغیر تو آپ کا گزارا نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں فون پکڑے ہیں، سب چیزیں سائنس نے خود کو منوا لیا نا، تو آج گھر گھر میں موجود ہے، اب حرام کا کر کے دکھائیں، ماننا پڑا۔ اسی طرح ایک زمانہ آئے گا، یہ شادیاں جو ایک فطری انسان کا حق ہے نا، یہ بھی ایسے خود کو منوا لیں گی۔ یہ جتنے جواز ان کے ہیں موجود، یہ سب جائیں گے پانی لینے، تیل لینے، لیکن یقین مانیں یہ سب ان کو منوا لیں گے، ان کو ایسے یہ چیزیں ماننی پڑیں گی، اور یہ تمام جو ہے نا ان کو بغلیں جھانکنی پڑیں گی اپنی۔ ایک زمانہ ایسا بہت جلد آئے گا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق احمدی کٹر گھرانے سے تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ وہ احمدی نہیں تھے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود بھی وہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو ان میں نہیں تھی، وہ سائنسدان نہیں تھے، وہ سائنسدان بنے باہر آ کے، یہاں انگلینڈ میں آ کے وہ سائنسدان بنے، یا یہاں سے ان کو جو ہے مزید ان کی زیادہ ان کی برین کی وسعت ہوئی، یا انہوں نے آگے تعلیم حاصل کی۔ تو اصل میں تو آپ پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں عقیدے کا لینا دینا ہے اس سے کوئی،
یہ تو آپ کی برین کیپیسٹی ہے بھائی، جہاں پہ برین تو ہر انسان کے پاس ہے، کہاں آ کے کھلتا ہے، کیا ملتا ہے، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ اس میں کردار اس کا لینا اور بھی غلط بنیادوں پہ لینا، یہ کنڈیمیبل ہے۔ اب دوسری بات آتی ہے، یہ سوال جو آیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو غدار مانتے ہیں، تو ان سے میرا جواب ہے کہ غدار تو قائد اعظم کو بھی مانتے تھے۔ اب وہ پاکستانی پھر اپنے آپ کو پاکستانی کس منہ سے کہتے ہیں؟ پاکستان بنانے سے پہلے قائد اعظم کو کہتے تھے یہی تمام ملا پارٹیاں، مسلامی پارٹیاں، کہ پاکستان کا پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ آپ ان کے نکال لیں جماعت اسلامی اور تمام کی، ان کی پیچھے سے ان کی جو تاریخ ہے، پاکستان کا پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ آج اسی پاکستان کے مامے بن کے یہ دوسروں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ ثبوت، ان کے ثبوت جتنے دنیا کے پاس موجود ہیں وہ تو کھلے دنیا دیکھ رہی ہے، آپ ثبوت دوسروں کو کیا دیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کا معاشرہ، آپ کے اخلاقی لیول، آپ کی جو گراوٹیں ہیں، آپ کی جو جہالتیں ہیں، وہ کھلے سورج کی طرح دنیا کے لیے ثبوت بن کے کھڑی ہیں، تو وہ لوگ دوسروں کو ثبوت کیا دیں گے؟ بڑے دماغ جو ہوتے ہیں ان کو ثبوتوں کی ضرورت، آپ کے ثبوتوں کی کم سے کم ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا جو دماغ ہے وہ خود کو قابلیت ہے تو منوا لیتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو منوا لیا اس کو آپ کے ثبوتوں کی ضرورت ہوتی تو وہ پاکستان سے سائنسدان بن کے نکلتا۔ وہ جہاں سے بنا اس نے خود کو منوا لیا۔ اب آپ بھلے اسے غدار مانے، بھلے اس کو جو انسان نہ مانے، اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی ذات پہ۔ اس نے جو کام کرنا تھا وہ کر گیا۔ یہ یہ تاریخ جو ثابت کرے گی، یہ وقت ثابت کرے گا، آپ کو بھی اور ان کو بھی، اس پہ بحث بیکار ہے۔ امیر فیصل صاحب، یہی بات ہے، کیونکہ پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے کہ پاکستان نے ہر اپنے جو بڑے دماغ یا جس انسان نے کوئی کام کیا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے۔ جس طرح میں آپ کو چھوٹی سی مثالیں اور دیتی ہوں، ڈاکٹر عبدالسلام کا تو چلو عقیدے سے جھگڑا تھا نا، اس کو سائڈ پہ کریں۔ ان سے پوچھیں کہ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ملالہ یوسفزئی کے ساتھ؟ اس کو دنیا نے امن کا انعام دیا نا، اس کی جو درگت بنتی ہے آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ آج بناتے ہیں یہ کیسے؟ آپ آپ سوچیں کہ یہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں جو ابھی بچی ہے، جو اپنی عورتوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اپنے حق کے لیے۔ وہ اس کو نہیں چھوڑتے جس کو دنیا امن کا انعام دے چکی ہے، صرف اس لیے کہ اس نے آواز اٹھائی، وکٹم ہوئی ان کی۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں، پھر آپ دیکھیں کہ نصرت فتح علی کتنا اچھا میوزیشین تھا، اس پہ آ جائیں آپ۔ جب تک وہ پاکستان میں رہا کیا اس کی کوئی اوقات تھی؟ قطن بھی نہیں۔ وہ انڈیا آتا ہے، انڈیا نے آ کے اس کو کیا سے کیا بنا دیا، اور پھر جا کے پاکستان نے مانا۔ پھر آپ راحت فتح علی کو پوچھیں، پاکستان میں کوئی اوقات تھی؟ انڈیا نے آتا ہے، انڈیا کا میوزک کی انڈسٹری نے اسے اٹھایا تو پاکستان نے مانا۔ آپ وہاں پہ لے آئیں، یہ جو کیا نام ہے اس کا، یہ بھی ہے ایک ہمارا، مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا، یہ بڑا مشہور ہے جس کا آ، کیا اس کا کافی، وہ اس کے وزن میں کافی بڑا ہے، اس کا مذاق بھی بنتا ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نکل گیا، عدنان، عدنان کر کے نام ہے اس کا۔ اچھا، وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان میں اس کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، وہاں سے انہوں نے اتنا اٹھا لیا اس کا میوزک کو، آج اسے پاکستان۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی قابلیت ہے، چاہے وہ میوزک کی ہو، سائنس کی ہو، آرٹ کی ہو، یا اوور آل انٹیلیکچوئل ہو پرسن، یا کسی حق کے لیے آواز اٹھائے، پاکستان نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں مانا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو غدار، برا بھلا ہی کہا ہے، کیونکہ یہ خود جہالت کا گڑھ ہے۔ اب انہوں نے جب ان کو نکال دیا باہر، دنیا پاکستان نے اپنے تمام بڑے دماغوں کے ساتھ بہت بڑی سیاستیں پلے کی ہیں ان کو نکالنے کے لیے، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے بڑی کمال مہارت سے جہالت کو جو ہے نا اپنے ہاں پنپنے دیا ہے۔ جس طرح میں اکثر کہتی ہوتی ہوں نا کہ قائد اعظم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کے جتنے جاہل تھے نا، انڈیا کی جتنی وہ کیا کہتے ہیں جہالت تھی، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے دنیا کو دیکھنے کا موقع دے دیا۔ یہ قائد اعظم کی مہارت۔ یہ بھلے کہیں گے یہ پاکستان جو ہے ہمیں نظر آ رہا یہ بڑا ہے، قائد اعظم نے ایک پلیٹ فارم مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، میں وہ نہیں سمجھتی، سیاسی چال تھی۔ اب اگر انہوں نے کمال مہارت سے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا کہ تمام جاہلوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، اب یہ جاہل دنیا کے لیے پہچاننے آسان ہو گئے، ان میں سے کوئی دماغ نکلتا ہے یہ اس کو ٹھڈے مارتے ہیں دنیا۔ اب دوسری بات یہ بھی آتی ہے، ڈاکٹر عبدالسلام کا جب جنازہ گیا ہے پاکستان، ان لوگوں نے ڈاکٹر عبدالسلام، کیونکہ ان کی فیملی تھی وہاں پہ، ان کو بلانا تھا، تو اب دیکھیں کہ وہاں جاتے ہیں ان کی بیٹا اور اس کی جو لوئس سلام کے ساتھ جنازہ لے کے جاتی ہے بیوی، جس کے پاس ڈیتھ ہوئی ہے،
تو ان کو جنازہ ان سے لے کے ان کو دوبارہ شامل ہونے کا موقع نہیں دیا کسی بھی چیز میں، ان کو ایسے محاصرہ کر لی گیا کمرے میں بند کر کے، جب تک ان کی رسمیں ہوئی ہیں دارالضیافت میں، ان کو باہر نہیں آنے دیا گیا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال نہ اٹھے کہ یہ کون ہے، صرف لوگوں سے یہ بات چھپانے کے لیے کہ پتہ لگے گا، بات اوپن ہوگی اور لوگ سوال اٹھائیں گے تو بات پھیلے گی، تو ان لوگوں نے جماعت کو سے یہ بات چھپانے کے لیے تو یہ ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالسلام کا ایک آپ انٹرویو MTA پہ موجود ہے، جس میں یہ مرزا طاہر احمد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ سائنس کی اس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ثابت کر ڈاکٹر وہ کہتے ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائنس جو ہے نا وہ مذہب ٹاپک میں کچھ اس طرح کا وہ بات آتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ اور سائنس جو ہے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکٹر عبدالسلام بڑے کلیئر الفاظ میں انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی فیلڈ ہے، میری اپنی فیلڈ ہے، سائنس کو جو ہے مذہب سے الگ ہی رکھیں تو بات ہے، آپ اس کو دونوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش مت کریں، دونوں کو ملانے کی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو اس بات سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ دماغ اپنی جہاں پہ قابلیت تھی وہاں پہ نیوٹرل تھا، اب باقی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان سماجی سطحوں پہ جڑا ہوتا ہے رشتوں سے، وہ ان پہ نہیں آنا چاہتا، لیکن اس کے اپنے تعلقات تھے، انہوں نے اپنی لائف انجوائے کی، اپنی زندگی انجوائے کی، جیسے گزارنا چاہتے تھے گزاری، اپنی مرضی سے گزاری، بنا کسی روک ٹوک کے۔ تو بھئی آپ کے معاملات میں وہ خاموش رہے کیونکہ ان کا وہ اتنا لینا دینا نہیں تھا ان چیزوں سے، تو اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ آپ ان کو مولوی ثابت کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا بالکل امیر فیصل صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ہماری عقیدت اور جہالت ہے، جو باقی دماغ ہوتے ہیں نا، جس طرح یہ جن کے پاس کوئی اپنی پہچان نہیں ہوتی، وہ پھر ایسے پہچان بناتے ہیں کھینچا تانی کر کے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر، لیکن جن کے پاس ذہن ہے، دماغ ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اور رہی بات، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی انہوں نے کہا مجھے الہام ہو گیا یا الہام ہونا، جن کو الہام کہتے ہیں، یہ مذہبی الہام کہتے ہیں، یہ الہام کیا چیز ہے؟ مطلب آپ نفسیاتی طور پہ آپ دیکھیں اگر انہی چیزوں کو، یہ آپ نے کبھی موٹیویشن تھیوری پڑھی ہے؟ مطلب بڑی کلیئر تھیوری مانی ہوئی ہے، موٹیویشن کیا ہے؟ آپ کی باڈی کے اندر ہی پورا آپ کا سسٹم موجود ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ، اتنا کانسنٹریٹ کرتے ہیں کسی چیز کو لے کے، دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور کسی ایک چیز پہ فوکس کر لیتے ہیں کمپلیٹلی، تو آپ کو خود بخود نئی سے نئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو آگے کے راستے کھولتی ہیں۔ اس میں مجھے یاد ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو ایک نظر آتی ہے، ابھی میں پچھلے دنوں وہ ٹیڈ ٹاک دیکھ رہی تھی، اس کے اوپر بڑا ایک موٹیویشن تھیوری پہ ہی وہ چل رہی تھی انفارمیشن، تو اس پہ ایک بڑی اچھی ڈاکومنٹری تھی ایک بچی کی، 18-19 سال کی، اور اس لڑکی نے مطلب کوہ پہ ماں تھی وہ، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے جنون تھا، مجھے ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے وہ کرنے کا، فتح کرنے کا، اچھا سر کرنے کا۔ اب وہ کہتی ہے رستے اس کو گری ایک دفعہ اس کوشش میں، چوٹیں لگیں، جسم ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ڈاکٹروں نے کہا اب یہ ساری عمر ویل چیئر پہ لے گی، لیکن اس نے ایسے خود کو فوکس کیا، اس نے طریقے بتائے، موٹیویٹ کیا، اور وہی جو ہے اب جو ہے ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر چکی ہے، مطلب ودن 2 ایئرس، جس کو ڈاکٹرز کی رپورٹ یہ کہتی تھی، کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے اندر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جو کینسر کا مرض ہے، جس کو یا بہت سے امراض ایسے ہیں جس میں طرح آپ پلسیبو دیکھیں، ٹریٹمنٹ کیا آتی ہے، پلسیبو ٹریٹمنٹ جو ہے بظاہر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، کوئی دوائیاں نہیں ہوتی، وہ ایک جسٹ شوگر پل ہوتی ہے جو مریضوں کو نفسیاتی طور پہ دی جاتی ہے، ان مریضوں کو جن کی موٹیویشن لو ہوتی ہے، جن کو جو نفسیاتی طور پہ ڈاؤن ہوتے ہیں، جو فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن وہ نفسیاتی طور پہ وہ ڈاؤن ہوتے ہیں، ان کو ایسا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جس کے بظاہر کوئی میڈیسن نہیں ہے، لیکن اس کو وہ نفسیاتی طور پہ ان کو سہارا دیتی ہے کہ تم میڈیسن لے رہے ہو، وہ بظاہر میڈیسن نہیں ہوتی، لیکن نفسیاتی حربہ ہوتا ہے جو اندر سے اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، اندر سے اس کو اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کینسر کی تھیوری میں کیمیو اور یہ دوسرے کیا ہیں، بظاہر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو کینسر کی بھی ریسرچ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو بعض ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو آخری سٹیج پہ جا کے بھی اگر وہ ان میں ہمت یا ان کی موٹیویشن ہے تو وہ بالکل صحیح ہو کے واپس آتے ہیں، اور بعض پہلے سٹیج پہ بھی گزر جاتے ہیں جو ہمت چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ آپ کا خود سے بہت حد تک انسان کے اندر جو پورا سسٹم موجود ہے، یہ خود کو فوکس کرنا
ہوتا ہے اس چیز پہ اور یہ موٹیویٹ اگر اس میں صلاحیت ہے تو انسان بڑی سے بڑی مشکل پار کر جاتا ہے. یہی وہ چیز تھی جس کو آپ کو نبی پیغمبروں نے استعمال کیا، جن کو ان کو خدا کے انہوں نے اپنے اپنے دماغوں کے ساتھ ایک ایسی غیر مرئی قوت کے ساتھ بات کی جو بظاہر نفسیات ہوتی ہے انسان کی، کہ آپ نے اس کو کے ساتھ دل لگایا، کوئی غاروں میں چلا گیا، کوئی پہاڑوں پہ چلا گیا، کوئی جنگلوں میں چلا گیا. تو جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ اپنے کسی فارمولے کو لے کے وہ اپنے اسی طرح موٹیویٹ کرتے ہیں خود کو، اسی طرح وہ خود کو بند کر لیتے ہیں کمروں میں، اسی طرح فوکس ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ، دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی ذہنی سطح پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نیا راز منکشف ہو جائے. یہ ایگزیکٹ وہی مائنڈ سٹیٹ ہے جو نبی پیغمبروں کی ہوتی ہے، جن کو ہم الہام کہتے ہیں مذہب کی زبان میں. یہ وہی ایگزیکٹ چیز ہے جن کو ہم، لیکن یہ نبی پیغمبروں میں اور سائنسدانوں میں صرف یہ فرق ہے کہ اس کو مذہب نے تقدس کا تاج پہنا دیے ہیں، جس کو ہمیں بڑے مقدس نظر آتے ہیں کہ خدا تک پہنچائیں گے، لیکن کتنا پہنچایا یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے پریکٹیکلی. ہاں لیکن جو سائنسدان ہیں ہمیں پریکٹیکلی دنیا میں وہ چیزیں دکھاتے ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں، ان کے ہمیں نظر آتے ہیں سب کچھ، ان کے ہاتھوں میں بنی ہوئی ان کی ایجادیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، لیکن ہم دیکھ کے بھی نہیں مانتے. اسی چیز کو اسٹیفن ہاکن نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا تھا کہ میں انسان کی نفسیات کی جو عقیدت کی ہے یہ بڑی اس طرح کی ہے کہ اگر آپ کسی عقیدت مند کو کہیں گے نا کہ نے سڑک پار کرنی ہوگی تو وہ دونوں طرف سڑک پار کرتا ہوا دیکھے گا کہ گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں، اپنے ایسے کہ موت کے ڈر سے، یہ موت کا ڈر ہی ہوتا ہے نا، خوف، کہ آپ نے دونوں طرف اپنی سیفٹی کے لیے دیکھ کے چلنا ہے. لیکن اگر اسے کہو بھی کہ یہ پینٹ جو ہے یہ گیلا ہے تو پھر بھی وہ ہاتھ لگا کے دیکھے گا، کنفرم کرے گا کہ پینٹ گیلا ہے. لیکن اسی انسان کو آپ کہو گے کہ خدا اوپر بیٹھا ہے تو وہ آپ کی بات پہ دوسرا سوال نہیں کرے گا، اور اسی کو کہ جنت دوزخ یہ ہے، یہ حلال حرام ہے، وہ دوسرا سوال نہیں کرے گا. کیونکہ عقیدت چیز ہی ایسی ہے، مطلب آپ نے کسی ایسی چیز سے ڈال دی تو وہ دوسرا سوال کا آپ نے ختم کر دیا نا اس کے ذہن سے. اور وہی چیزیں جو جبکہ سائنس آپ کا دماغ کھولتی ہے وہ آپ کو اس طرف یاد دلاتی ہے کہ آپ کو آزاد کرتی ہے ان پنجروں سے جس میں آپ جس طرح پیدائشی طور پہ، آبائی طور پہ، یا سمجھ لیں نفسیاتی طور پہ قید ہوتے ہیں، ان چیزوں سے آپ کو آزاد کرتی ہے. صرف یہ فرق ہے. لیکن بہت سے پنجرے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان جو ہے انجانے طور پہ جو بچپن میں آپ پہ لاگو کیے جاتے ہیں، آپ پھر بھی اس میں سے آزاد ہوتے ہوئے بھی آپ بظاہر اتنا نہیں آپ اس کے کو اہمیت دیتے کہ آپ ان سے جان چھڑاؤ. بات جو آپ نے کی ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا ایک لائف پارٹنر ایسا ہونا، تو ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے نا. کسی بھی دماغ سے آپ پوچھیں کہ کیا ممکن ہے، آج کسی بھی احمدی کو آپ پکڑ لیں، کسی بھی احمدی کو، اور اس سے پوچھیں کہ کیا اس کا پارٹنر غیر احمدی ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غیر احمدی، آپ لا دین ہونا تو مطلب ایک موت کے برابر ہے نا. آپ کسی غیر احمدی کو کہہ دیں، کوئی احمدیت سے پہ سوال اٹھائے، احمدیت سے انحراف کرے، احمدیت سے انحراف کیا، احمدیت کے اندر ہی ان کے جو فرقے موجود ہیں نا، یہ جنبا صاحب کے یا دوسرے، یہ ادھر کو چلے جائیں تو ان سے شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. آپ سوچیں. اور وہاں ایک اتنا بڑا ہیرو ہو، اتنا بڑا مقام ہو، جس کو آپ اتنا مانتے ہیں، ان کا پارٹنر بھی، یہ کہنے کی بات نہیں، میں کہہ نہیں رہی کہ وہ ہیں. یہ میں آپ کو ویکیپیڈیا کا لنک دیا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں. ان کا آخری دم تک، ان کا جو ہے چند برس پہلے ان کی وفات ہوئی ہے ان کی وائف کی، اور ان کے بچے، صاف لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ وہ ایتھیسٹ ہیں. یہ کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ثابت شدہ آپ کے سامنے ان کی جو بایوگرافی ہے اس میں لکھی ہوئی ہے. ہاں دوسری بات یہ بھی بتاؤں آپ کو، یہ جو کہتے ہیں نا یہاں پہ ان کو لے کے میری باتوں کو، بعض جو دوسرے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ دوسرا فرقہ بیٹھا ہوتا ہے جن کو موقع چاہیے ہوتا ہے کافر کافر کی گیم کھیلنے کا. اگر ان کو، اگر کوئی ان باتوں میں سے نظر آ جاتا ہے کوئی وار جو وہ چلانا چاہیں، ان کے جواب کے لیے بھی یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو قائد اعظم کی جو شادی تھی وہ پتہ ہے کہاں ہوئی تھی. قائد اعظم کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، بانی پاکستان. ان کی جو شادی کی تھی انہوں نے، وہ پارسی تھی، مطلب اور 16 برس کی عمر کی لڑکی گھر سے بھگائی تھی. ان کے ساتھ جن کے کام کرتے تھے ان کے ساتھ جو اور وہ ان کے بڑے، ان کے ساتھ بڑے جب وہ کیا کہتے ہیں اس میں تھے، سیاست میں،
تو یہ انہوں نے باقاعدہ ان کے باپ کے ساتھ رہتے تھے، وہاں ان کا افیئر چلا، سو لڑکی نابالغ تھی، بھگا کے شادی کی، 2-3 برس چلی، بچی ہوئی، پھر اس کو طلاق دے دی۔ اب اس سے ایک ہی بیٹی تھی، دیا جنا جس کا نام ہے۔ اب سوچیں، قائد اعظم کو اجازت تھی ایک غیر مسلم لڑکی کو بھگا کے شادی کرنے کی، لیکن جب اپنی بیٹی ہے وہ دیا جنا، وہ ایک پارسی کو چنتی ہے اپنے پارٹنر کے طور میں، تو قائد اعظم جو ہے اس کو تمام عمر کے لیے جو ہے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ خود اجازت تھی، اس کے لیے نہیں۔ آپ دیکھیں، یہ ہے وہ جو جس کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوور آل یہ مرد کا، ہمارے مردانہ سماج کا مائنڈ سیٹ ہے، خود جو کرتے ہیں وہی چیزیں دوسروں کے لیے نہیں۔ باپ کر رہا ہوگا بیٹی سے وہ حق چھین لے گا، بھائی کر رہا ہوگا بہن سے چھین لے گا، شوہر کر رہا ہوگا بیوی سے حق چھین لے گا۔ مطلب عورت کے لیے ان کے ڈیفرنٹ معیار ہیں، مرد کے لیے اور معیار ہیں۔ اور وہی معیار مردوں میں بھی، اگر عقیدت مند عام دماغ کا ہے، جاہل ہے، اس کے لیے اور معیار ہے، جس سے ان کو مفاد ہے اس کے لیے اور معیار ہے۔ اب علامہ اقبال پہ آپ آ جائیں۔ علامہ اقبال نے مطلب 2.5 شادیاں، 3 محبوبائیں، اور ایک ان کے اوپر حبس بیجا کا مقدمہ تھا طوائفہ کے ساتھ۔ ایک طوائفہ کو 3 دن حبس بیجا پہ، یہ ریکارڈڈ ہے، میں بات سنی سنائی بات نہیں کر رہی، یہ تاریخ میں ریکارڈڈ مقدمہ ہے حبس بیجا کا۔ اور طوائفہ کو 3 دن گھر میں رکھا، اور جب اس پہ انہوں نے مقدمہ کیا حبس بیجا کا، پھر انہوں نے اس کو جماعت اسلامی والوں نے اس چیز کو رفع دفع کروایا تھا۔ اور اس کے بعد کیونکہ مقصد ان کو احراریوں نے ان کو اٹھانا تھا، ان کو ہیرو بنایا ہوا تھا، ان کا نام سے بڑا تعلق تھا۔ پھر آپ کی پہلی بیوی کا ان کے ساتھ جو سلوک تھا، بد سلوکیاں، ان کی بھی لمبی داستانیں ہیں۔ دوسری شادی کرتے ہیں اپنی بیٹی کو، جو منیرہ ہے علامہ اقبال کی بیٹی، اس کو اسکول نہیں جانے دیا تھا انہوں نے، کہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عطیہ فیضی کے ساتھ جرمنی میں جو آئے ہیں فلسفے کی ڈگری لینے، وہ محبوبہ تھی ان کی، باقاعدہ عشقیہ خط ان کے اوپن ہیں، جو ان کی ڈائریوں میں جو ملے۔ اب ان کے بیٹے جاوید اقبال نے جو ان باتوں کا، اپنے باپ کی جو تاریخ لکھی ہے، جو ان کے تعلقات بتائے ہیں، جو ان کی سلوک، وہ اس میں یہی لکھا ہے، سارا دن شراب میں ٹون پڑا تو صرف شاعری کرتا تھا، ساری عمر فارغ رہا اقبال جو ہے۔ دیکھیں، بحیثیت شاعر میں یہاں پہ بحث نہیں کروں گی کہ وہ تھا، اچھی شاعری تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ انسانوں کو جب رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو بہت کچھ سوالوں کے جواب تاریخ میں دینے پڑتے ہیں۔ وہ اب آپ کو، پہلے تو چلو اس وقت اتنی اوپن چیزیں نہیں تھیں، لیکن اب تو جواب آپ کے سامنے پڑے ہیں نا۔ اب دونوں اطراف ایسے ہیں، یہ صرف جماعت احمدیہ ہی نہیں، کیونکہ مائنڈ سیٹ تو ایک ہی ہے نا۔ جماعت احمدیہ کوئی آسمان سے، عرش سے ٹپکی ہوئی مخلوق تو نہیں ہے، یا ایلین تو نہیں ہے، یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے۔ ان میں اور غیر احمدیوں میں زمین آسمان کا فرق نہیں ہے کوئی بھی، ان میں اور ایک سیم ٹو سیم یہ چیزیں فوٹو کاپیاں ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ بس ایک 19-20 کا یہ جو فرق انہوں نے بنایا ہے ختم نبوت کا، اس کی بھی ہاف پہ مطلب یہ گیم پلے کر رہے ہیں، کوئی مسلم نان مسلم کی، ورنہ نفسیاتی اعتبار سے، آپ سماجی اعتبار سے، ان کی عادات سے، رویوں سے آپ کو ایک ایک چیز سامنے نظر آئے گی۔ آپ کو میں ادھر بھی ہیرو کے معیار دکھا رہی ہوں کہ وہ رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے دیے ہیں سارے، آج تسبیحاں پکڑ کے جائے نمازوں پہ بٹھا کے جن ہیروں کے ساتھ یہ ان لوگوں نے خاموش کروایا ہوا ہے پوری نسلوں کو، کب تک کروائیں گے؟ ان کی چیزیں تو سامنے ہیں اب ہمارے معاشروں میں آ رہی، ان کی اولادیں خود کھڑے ہو کے سوال کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے اپنے باپ کا تشدد۔ اب علامہ اقبال کا بیٹا جاوید اقبال اگر باپ پہ اٹھ کے کتاب لکھتا ہے اور کہتا ہے میرا باپ تشدد کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا ماں کو بھی، گھر کا بھی یہ حال تھا، کیسا شوہر تھا، کیسا باپ تھا، کیا اس کا بدسلوکیاں تھیں، تو یہ تمام کب تک چپ ہوں گی؟ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں 50% غلط تھا، 50% تو صحیح ہوگا نا۔ کوئی باپ، کوئی بیٹا کیسے اپنے باپ کو یہ کچھ کہہ سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ طرح ان کے ہاتھ بھی یہی چیزیں آئیں گی کل کو، کہ جو جس کے ساتھ آپ بے انصافی کریں گے، کسی بھی انسان کے ساتھ آپ انسان کو انسان نہیں رہنے دیں گے، اور جہاں پہ آپ اس کو کچھ اور بنانے کی کوششوں میں جو کچھ کرتے ہیں نا، وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ نے جو تاریخ سے غداریاں کی ہیں، ان کے جواب بھی آپ کو دینے پڑیں گے۔ آپ نے اپنی نسلوں کو جن جہالتوں پہ پالا ہے، ان کے آپ کو جواب دینے پڑیں گے۔ اگر اپنی نسلوں سے آپ اس کو چھپاتے ہیں ایک ہیرو کے، کہ آپ ایک کو ہیرو انسان کو بناتے ہیں، اور اسی طرف سے آپ اسی کی جو تقدس کے میں اتنے زیادہ مگن ہیں اس کو بنانے کے لیے مقدس، کہ آپ نے اس کی اصل جو تاریخ ہے، جو اصل اس کا جو کردار ہے اے بحیثیت انسان، جو اس
اس کی وہ آپ چھپا لیتے ہیں، تو اس میں سے کون مجرم ہے؟ کب تک یہ جرم کریں گے؟ اس میں یہ تمام معاشرہ جو ہے یہ ہو بہو ایک ہے، یہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے یہ اپنی نسل کے ساتھ نسل کا مجرم ہے۔ اصل میں افاف میم اس طرح کی مینٹلٹی میرے خیال سے سبھی جگہ پہ اویلیبل ہے۔ ہمارے یہاں مشہور سائنٹسٹ کہہ لیجئے ڈاکٹر عبدالکلام صاحب مرحوم ہوئے ہیں، وہ بھی بہت ہی ایک طرح سے چھوٹے سے غریب سے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے اپنے سگے بھائی آج کی ڈیٹ میں بھی سائیکل پنکچر کا کام کرتے ہیں، یا جو رینی سیزن میں امبریلاز یوز کرتے ہیں ان کی بہت چھوٹی سی شاپ ہے ان کی ریپیئرنگ کی۔ تو ڈاکٹر عبدالکلام صاحب نے اس طرح کی زندگی گزاری کہ وہ کسی بھی پوسٹ پہ گئے تو بہت ایک سادگی اور سادہ پن کی زندگی گزاری، اور ہماری انڈین گورنمنٹ نے ان کو نوازتے ہوئے، کیونکہ وہ ایک طرح سے نیوکلیر پاور انہوں نے ہی بنایا ہے انڈیا کو، بہت زیادہ اعزازات بھی دیے، بہت زیادہ ان کو عزت و اکرام سے نوازا، اور ہمارے یہاں جو سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا کی ہوتی ہے، ان کو صدر بھی منتخب کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو عبدالکلام صاحب کی ٹیچنگس ہیں وہ بھی جب نیوٹرل دماغ سے پڑھی جائے تو بہت عجیب و غریب لگتی ہے، بٹ یہی لگتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ تھے، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور پھر یہ ریلیجنس وغیرہ پیچھے چھک جاتے ہیں، بھلے ہی وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور مسلم طریقے سے ہی ان کی قبر بنائی گئی۔ تو اس طرح کے لوگ واقعی بے شک ان کو ریلیجنس سے نہیں جوڑنا چاہیے، نہ مذہبوں سے جوڑنا چاہیے، اور کمیونٹیز سے بہت ہی دور کی بات ہے الگ الگ طریقے سے، بلکہ ان کی قدر و عظمت کرنی چاہیے۔ ہمارے انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن لکھا گیا ہے وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے لکھا ہے، جو حالانکہ اس وقت کے کہنے کے حساب سے نمن جاتی کے کہلاتے تھے یا چھوٹی جاتی کے، حالانکہ آج انڈیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور اس طرح کے ورڈز یوز کرنا بھی جیل جانے میں فوراً آسانی کر دے گا، کہ کسی ایسی جاتی کو آپ اس کے اس طرح غلط نام سے نہیں پکار سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کمیونٹی بھی فخر سے یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے تھے، بٹ یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی عظیم پرسنالٹیز جو ہوئے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے دماغ بخشا، اور وہ بھی شاید لندن میں تعلیم پا کر آئے تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب بھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تعلیم نے ہی وہ سب کمالات کیے، اور لوگوں کی اپنی تعلیم، اپنے اسٹیٹس آف مائنڈ کا یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں سامنے آنا کہ ڈاکٹر عبدالسلام واقعی میں ہی ایک بے شک نہایت ذہین مائنڈڈ آدمی تھے، سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے اتنا کی ایجادات کی اپنے ملک کو مفادات میں ظاہر سی بات ہے کام کیا، اور اپنے ملک سے ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ وفاداری کی، اور اس طرح کی باتیں کہ ان کی پرسنل لائف کو بھی دیکھتے ہوئے انہیں ایک بہت اچھا انسان بالکل کہا جائے گا، اور ہر ایک کو ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کہاں شادی کرے، کس کو لائف پارٹنر سنے۔ اس چیز کا بھی میرے کم سے کم میرے حساب سے تو مذہبوں سے اور کمیونٹیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ نے جانکاری دی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ میم۔ بالکل امیر فیصل صاحب، میں یہی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں ذہنی طور پہ، تو آپ اٹھ جاتے ہیں ان تمام، جس طرح دیکھیں آپ نے اگر کوئی بھی تصویر دیکھنی ہے، کوئی منظر دیکھنا ہے، تو آپ جیسے جیسے اوپر اٹھتے جائیں گے، اپنے قدم اس زمین سے اٹھائیں گے، تو آپ کا منظر اتنا وسیع ہوتا جائے گا۔ تو جس طرح یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی نظروں کی وسعت جو ہے ان کے دماغ سے ہمیں نظر آ جاتی ہے نا، ان کا دماغ وسیع ہے، تو وہ چیزیں جو ہے ایجاد کرتا ہے، یا ان فارمولوں کو تک پہنچتا ہے جو عام آدمی نہیں پہنچتا۔ تو اس کا مطلب صاف صاف فارمولا ہے کہ وہ اوپر اٹھ چکے ہیں، ان کا وہ لیول نہیں ہے زمین کا جو ہمارا ہے، یہ وہ سوچ نہیں رکھتے، وہ مذہب، وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو ہمارا ہے۔ ہاں، اگر اس پہ نہیں بات کرتے تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ وہی بات ہو گئی نا کہ آپ نے کی لیول پہ وہ چیز اتنی چھوٹی اور اتنی معمولی ہے کہ آپ اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں وہاں پہ، آپ خاموش اس لیے رہیں گے، آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس کو ان بول کے یا وہاں پہ بات کر کے آپ نہیں چاہتے، آپ کی اپنی دنیا ہے ایک الگ، آپ اس میں خوش ہیں، اس میں پرسکون ہے، تو آپ بس ٹھیک ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کی دنیا کے اندر جو ہے اتھل پتھل کرنے کی؟ تو یہ وہ لیول ہوتا ہے، ان کو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا کوئی بھی، اور جو ان کی سوچ کے معیار سے نظر آ جاتا ہے کہ ان کا وہ لیول نہیں ہے، جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، اگر وہ اتنے احمدی کٹر مسلم وہ ہوتے تو وہ کیا وہ یہ تمام معاملات ہوتے ان کے ساتھ؟ نہیں، وہ عام انسان تھے میرے آپ کے کسی بھی طرح کے۔ مطلب اب آپ اگر کہیں کہ وہ شراب نوشی جو جس طرح بڑا لوگ کہتے ہیں حرام حرام کی، وہ بھی ڈرامے کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مکہ کی گلیوں میں کہتے ہیں جب حرام کا فتویٰ آیا تھا تو گلیوں میں جو ہے وہ شراب کی وہ ندیاں بہہ گئی تھی، اس کا مطلب ہے آپ کے تمام صحابی اور جتنے مقدس نام تو شراب میں تو پیتے تھے وہ بھی۔
تو پھر پہلے تو سب پیتے تھے نا، جب جب ہوا نہیں تو آپ نے درمیان میں آ کے حرام حرام کر دیا، تو ٹھیک ہے یہ آپ کا فتویٰ ہے، لیکن اس کو دوسروں پہ مت ڈالیں۔ ابھی بھی تمام تر دوائیاں الکوہل میں ہی بنتی ہیں، جو تمام تر علاج، اور دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے یہ، کہ جو وائن اور یہ جو چیزیں ہیں سرد ممالک میں، بڑا ان کا ایک پاورفل کردار ہے آپ کی باڈی کے لیے، اگر ان کو مناسب مقدار میں مناسب معیار پہ لیا جائے تو آپ کی جسم کی صحت کے لیے بڑی کارآمد ہے یہ چیزیں۔ کیونکہ یہ کوئی جن کو آپ حرام کہتے ہیں، آپ ان کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مضر صحت ہیں۔ ہاں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز کی آپ زیادتی کرتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اب دودھ بھی آپ زیادہ مقدار میں پی لیں گے وہ بھی غلط ہے، پانی بھی زیادہ مقدار میں پی لیں گے غلط ہے۔ تو جو چیز آپ کے لیے نشہ کریٹ کر رہی ہے ایک مقدار کے بعد، تو وہ آپ ظاہر ہے زیادہ مقدار میں لیں گے تو وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ آپ کی اس چیز کی دلیل نہیں ہو جاتی قطعاً بھی کہ کیونکہ نشہ آور چیز ہے تو وہ حرام ہے، نقصان ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ جن معاشروں میں اوپن ہے شراب، وہاں پہ کتنے کا آپ کو نظر آتے ہیں شراب کے نقصانات؟ نقصانات آپ کو وہیں نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ بند ہے۔ پاکستان میں آج 75% جو عوام ہے نا، وہ ڈھک چھپ کے شراب نوشی کرتی ہے۔ تمام بیوروکریٹس اور تمام جو ان کے سیاستدان، مولوی، بڑے بڑے مفتی، تمام شراب نوشی کرتے ہیں۔ کون ہے بچا ہوا؟ چیز آپ ڈھک چھپ کے بھی وہی کام کر رہے ہیں، انسانی فطرت کو تو آپ قابو نہیں کر سکے نا۔ تو ایک چیز آپ ڈھک چھپ کے بھی کر رہے ہیں، ایک نے اجازت دی ہوئی ہے، ان کو بتا دیا، علم دے دیا، تعلیم دے دی، تمام چیزیں کھول کے ریسرچ کر کے سامنے آپ کے رکھ دی کہ اس چیز کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں۔ اب گیم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اویئرنیس ہے آپ نے کتنی پینی ہے کتنی نہیں پینی۔ اور یہاں پہ وہ بھی لوگ ہیں جو نہیں پیتے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی چوائس ہے، جو پیتے ہیں ان کی بھی اپنی چوائس ہے، لیکن آپ کو بندش نہیں لگائی کہیں پہ، اس لیے کہ اگر بندش لگائیں گے تو انسان کا دماغ جو ہے ہر وقت اسی طرف رہے گا۔ تو بہتر ہے انسان کے دماغ کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ ہماری طرح وہ جاہل تھوڑی ہیں، انہوں نے اپنے معاشروں کو آزاد کیا ہے، اور بہتری بھی انہی میں نظر آتی ہے۔ ان میں ہم جتنا مرضی شور مچا لیں، ہمیں ہمارا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم آج تھرڈ، کتنی بھی جمپیں لگا لیں، تھرڈ ورلڈ میں ہی ہیں، ہم فرسٹ میں نہیں آ جاتے۔ آپ کی بات بالکل درست آپ سمجھے ہیں، میں بھی یہی ثابت کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان جیسے دماغوں کا، ڈاکٹر عبدالسلام ہو یا ان جیسے دماغ، وہ صرف ان کا ان چیزوں سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ انہیں کافر کہیں، غدار کہیں، مطلب یہ تو وہ گیمیں ہیں جو ان جاہل دماغوں کی پیداوار ہیں، ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بہت اوپر ہیں، ان چیزوں سے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ بھلے کہتے رہے انہیں مسلمان کہیں، احمدی کہیں، کافر کہیں، غدار کہیں، بھئی ان کے لیے یہ الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ جو ان کے لیے وہ چیزیں معنی رکھتی ہیں جو آپ کو ثابت کر گئے۔ اب ایک بندہ جو ہے اتنا بڑا اٹلی کا ادارہ قائم کر گیا، جس میں دنیا بھر کے جو سائنسدان آ کے وہاں پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دنیا جو ہے ان کا ادارہ سب سے جو اپنی زندگی بھر چلاتا رہا، پھر اس کے اس کی جو آپ دیکھیں کہ صرف وہ ایک سائنسدان نہیں تھا، اس کے وہ پروجیکٹ دیکھیں جو اس نے دنیا بھر میں لگائے، ایسے ایسے کمال کر گیا، مطلب انسانیت کے ناطے بھی اس نے بڑے پروجیکٹ کیے اپنا۔ اس نے جو جتنا اسکالرشپ عبدالسلام کے نام سے گورنمنٹ کالج میں بھی لگا ہوا ہے، باقی بھی جگہوں پہ اس نے جو غریب غربا جو اسٹوڈنٹ تھے جو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو باقاعدہ اس نے تعلیم کے لیے دیے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو وہ باقاعدہ منتیں کرتا رہا کہ پاکستان میں جو ہے سائنٹیفک جو ہے کوئی ادارہ کھولا جائے، جس میں تاکہ پاکستان سے نکلے کوئی سائنسدان، فزکس میں نکلیں، ان کے لیے کریں، اور انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ مطلب اس میں اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں، آپ اس کو تو نہیں کہہ سکتے، اس نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ بھئی آپ کو علم کی طرف کوئی لے کے آئے کھینچ کے، اگر آپ لوگ نہیں آنا چاہتے تو ٹو بیڈ، یہ آپ اپنے گڑھے میں بیٹھے ہو، اچھلتے رہیں گے، اس سے کوئی اس کی ذات پہ فرق نہیں پڑتا، کسی کو بھی نہیں پڑتا، بلکہ وہ تو اپنا کام کر کے گزر گیا، تاریخ میں نام اپنا لکھوا گیا، اور اس کا جو نام ہے، وہ جتنا کردار اس نے ادا کیا ہے، وہ دنیا انصاف کے ساتھ اس کو اس کا مقام دے گی۔ اور جس طرح اس کی بیگم کا نام بھی آپ یہاں دیکھیں، ویکیپیڈیا کے اوپر میں نے آپ کو جو لنک بھیجا ہے، اس کی بیگم کا نام بھی موجود ہے، اس کے نام کے ساتھ موجود ہے، اس کی وہی رسپیکٹ موجود ہے ہر جگہ، ان کے جو کولیگز اور ان کے جو جاننے والوں میں ان کی بیگم کا نام، اس کے بچوں کا نام اسی طرح موجود ہے ان کے وارث کے طور پہ، لیکن ان کے آبائی عقیدے میں ان کا نام مسنگ ہے۔ یہ میں سب سے بڑی دہائی دے رہی ہوں یہاں پہ، کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پراپر انصاف کریں، ورنہ ایسے دہائیاں مت دیں، کریڈٹ مت لیں کسی کے نام کے ساتھ، اس لیے کہ وہ انسان پیدا ہوا آپ کے عقیدے میں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ احمدی ہی فوت ہوا۔ اس کی مثالیں میں نے یہ دی ہیں، چلو احمدی بھی فوت ہوا تو آپ کا انسانیت کے ناطے کوئی فرض تھا اس کے بیوی بچوں کے لیے کہ نہیں؟ وہ آپ کے ہیرو کے بیوی اور بچے تھے نا،
تو کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے؟ تاریخ میں سے نام غائب کر دیا. آپ کی نسلوں میں آج کوئی جانتا ہی نہیں، نہ اس کی بیوی کو نہ بچوں کو. یہ کیا اس کی آپ کیا اس کو جواز پیش کریں گے ان چیزوں کے؟ افواہ میم صحیح، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے شادی کی تو ماشاءاللہ جب وہ سائنٹسٹ تھے تو رتبہ تو انہیں بہت اچھا ملا، اعزاز بھی ملا، عزت و اکرام بھی ملا، نوبل پرائز ان کو ملا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس پیسہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اور میرے خیال سے، مجھے حالانکہ بالکل معلومات نہیں ان کے ریگارڈنگ، تو ہوگا تو وہ تو بالکل اخلاقی طور پہ اور اپنے فرض سمجھتے ہوئے، جو یہ بیگم صاحب آپ نے بتائے ملحد، ان کے لیے کافی کچھ چھوڑ کے بھی گئے ہوں گے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بھی آدمی شادی کریں کم سے کم اس ذمہ داری کے ساتھ ہی کریں کہ وہ بالکل افورڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی بیوی کو، بچوں کو، اور انہیں ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے، اور کسی بھی کمیونٹی، کسی بھی ریلیجن کے بھروسے نہ رہیں. حالانکہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہے، بٹ یہی بات صحیح ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا اور ان پڑھ لوگوں میں یہ بہت واسٹ فرق ہے. سمندر کے دو کنارے ہیں، اگر ان کو نہ ملنے دیا جائے کہ تعلیم اور ذہن ایک الگ چیز ہے. خدا تعالیٰ جس کو بھی بخشے اور جس بلندیوں پہ پہنچائے، تو ان لوگوں کو بے شک نہ کسی ریلیجن سے جوڑنا چاہیے، نہ ہی کمیونٹیز سے. شکریہ. 100% آپ کی بات بالکل درست ہے امیر فیصل صاحب. ایسا ہی ہے، جو تعلیم یافتہ ذہن ہوتے ہیں، جو حقیقت میں جو علم والے ہوتے ہیں، ان کا ان چیزوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو مذہب کا یہ جو کینسر ہے، یہ عقیدوں کا، یہ تو انہوں نے جہالت کی دین ہے. آپ کیسے دیکھیں، ایک انسان کا مذہب کا مطلب ہی کیا ہے؟ یا کہ آپ ایک جو مذہب ہے، یہ ایک راستہ ہے. آپ اس پہ خود چلتے ہیں یا دوسروں کو گھسیٹتے ہیں؟ یہ پورے معاشرے کو گھسیٹ رہے ہیں، دوسروں کے فیصلے کر رہے ہیں. ایک نہیں کر رہے تو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. مطلب ایک انسان جو ہے، ایک تعلق جو ہے آپ کا اور آپ کے کریٹر کے درمیان ہے. کوئی کریٹر کو کچھ بھی مانے، کوئی نہ مانے، اس کا تعلق میرا یا آپ سے نہیں ہے. یہ تعلق انسان کا، ہر انسان کا اس کے کریٹر سے ہے. لیکن ہم لوگوں نے یہ سماجی مسئلہ بنا دیا ہے. مذہب کا ایسے پٹارے اٹھائے پھرتے ہیں، مذہب کے جو عقائد کے ناگ جو ہیں اپنے سروں پہ اٹھائے پٹاروں میں ایسے گھومتے ہیں سڑکوں پہ، جیسے ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے دوسروں کے دین ایمان کا. یہ سب جہالتیں ہیں نا. کہ لیکن جہاں اسی چیز کو اگر آپ جب جہالت میں رہتے ہیں اسی سماج میں، تو آپ کو بڑی اوپن نظر آتی ہے. ہر کسی کے حق بھی مارتے ہیں، دوسروں کے غصب کرتے ہیں، دوسروں پہ قدغنے لگاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں خون کے، اور پھر ان پہ کیسی کیسی انڈیلتے ہیں جہالتیں. اور وہی چیزیں آپ تعلیم یافتاؤں میں آئیں تو آپ کو وہ علم، اسی کو کہتے ہیں شعور کے علم، انسان کو بلند کر دیتا ہے ان چیزوں سے، ان سطحوں سے. وہ ان میں وہ چیزیں نہیں رہتی. اب رہی بات کہ وہ چھوڑ کے گئے ہوں گے، تو میں اس چیز کی بھی میں قائل نہیں ہوں، کیونکہ چھوڑا ان کے لیے جاتا ہے جو آپ پہ ڈیپینڈ کرے. ڈاکٹر لوئس جانسن جو ہے، آپ ان کی اٹھا لیں بایوگرافی، یہ کہیں بھی آپ کو کسی بھی سطح پہ ڈاکٹر عبدالسلام سے کم نظر نہیں آئیں گی. کتنے ان کے پاس پریزیڈینشل ایوارڈز ہیں، اور کتنے ان کے انٹرنیشنل ایوارڈز، اور کتنے ان کے پروجیکٹس آپ دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے مقام پہ انہوں نے کیے ہیں. اب ایسے بندے کے تو اپنی اس کی کم ہوگی پراپرٹی، یہ اپنی اس کے پاس کم ہوگا. اسے کیا ضرورت ہوگی ڈاکٹر عبدالسلام کے چھوڑی ہوئی چیزوں کی؟ میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جو اپنا لیول تھا نا، وہ ایسی وہ خود سے وہ ایک خود مختار انسان تھی. وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ تو کرتی نہیں تھی. وہ ایک ذہنی لیول تھا، ذہنی معیار تھا، ذہنی ہم آہنگی تھی. اسی بنا پہ وہ اس کو اسپریچول پارٹنر کہتے تھے، جو بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس دماغ کی، جو انسان اور علم کی ایک مثال ہے کہ ہمیں یہاں پہ ویسٹ میں. عفاف میں بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے ڈیٹیلڈ جانکاری اس آڈیو میں دی ریگارڈنگ وائف آف عبدالسلام صاحب، جو کہ ملحد تھیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت ہی ویسی کہاوت ہوتی ہے، بچپن میں ہم لوگوں کو تھوڑا گراں گزرتی ہے اگر کہیں محبت یا پیار وغیرہ کا چکر ہو جائے، کہ جی رشتہ داری اور دوستی برابری کے لوگوں میں ہونی چاہیے. بٹ اگر اس طرح کا ان کا معاملہ تھا کہ ماشاءاللہ وہ بھی ایک بہت ہی گریٹ پرسنالٹی تھیں، خود سے اپنا ایک سب کچھ تھا ان کے پاس، فائنینس، رتبہ، پیسہ، مائنڈ. تو یہ تو بہت ہی اچھا ملن ہوا، اور اسی لیے ان کے دماغوں کی ہم آہنگی پیدا ہوئی. اور میرے خیال سے آپ سے یہ سوال بھی کرنا بیکار رہے گا کہ دونوں ہی لوگوں نے شادی کرتے وقت یا جب ان لوگوں کا افیئر چل رہا ہوگا، شاید مذہب کی تو بات ہی نہیں کی ہوگی، نہ ہی ان چکروں میں پڑے ہوں گے جیسے کہ آج کے چھوٹے لیول کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو اپنے مذہب میں لاؤ، یا وہ کہے کہ جی اپنے مذہب میں لاؤ. تو مذہبوں کو چکر نہیں آیا ہوگا، اور انہوں نے دو آتماؤں نے پیار کیا، ملن ہوا، شادی بیاہ کیا، بچے ہوئے، اور انہوں نے بہت اچھی لائف ظاہر سی باتیں گزاری ہوگی. اور بہت اچھی بات آپ کی بات سن کے لگی کہ ہر طرح سے لیول برابر تھا. بہت اچھی بات ہے میم. جی امیر فیصل صاحب، یہ آپ کو میں نے جو ویکیپیڈیا کا لنک جس کو میں نے پوسٹ کیا تھا، آپ اس کو پوری، اس میں ان کی بایوگرافی موجود ہے لوئس جانسن کی.
اور آپ اس میں دیکھ لیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ ایتھیس تھیں، ایتھیس رہیں، فوت ہونے تک وہی تھیں، اور ایون ان کے بچے جو ہیں ماں کے وہ بھی ایتھیسٹ ہیں، اور ان کا بھی مطلب دونوں بچے یہ نہیں، اور بہت پڑھے لکھے بڑے قابل بچے ہیں دونوں، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور جو اب وارث ہیں ان کے ادارے کے، اور مطلب علمی سطح پہ آپ دیکھیں۔ اب رہی بات کہ پہلی شادی ڈاکٹر عبدالسلام کی 18 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان کی جو بہت چھوٹی عمر میں، کیونکہ ہمارے ہاں بڑی جو ہوتے ہیں مذہبی گھرانے قدامت پسند، وہ بڑی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دیتے ہیں، اور وہ ہوئی چچا کی بیٹی سے، ارینج میرج تھی، اور بالکل بھی ان کی جو ہم آہنگی نہیں تھی ذہنی طور پہ۔ بچے ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل چیز تو ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، جب انسان کو نہیں ملی وہ تو بس ٹھیک ہے، ان کو نہیں وہاں بن پائی، ان کی زمین آسمان کا فرق تھا ذات میں، تو انہوں نے اپنی مرضی سے جہاں ان کو لگا کہ ان کا مائنڈ سیٹ بیٹھتا ہے، جب ان کو شعور آیا، انہوں نے علمی طور پہ اپنا ذہن بڑھنے لگا، تو ان کو ویسا پارٹنر بھی تو چاہیے تھا جو ان کا پراپر ان کی سوچ کے سفر میں ان کا ساتھ دے، تو ان کو جہاں وہ ملا وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں کو ساتھ خوش رہے اور اس کے ساتھ شادی کی۔ اور آپ کو اگر وہ انہوں نے کہیں مذہب کی شرط رکھی ہوتی تو کیا وہ فوت ہونے تک ایتھیسٹ ہوتی؟ اس میں کہیں تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے کہیں کہا اس کو کہ تم احمدی ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، نہ بچوں کے اوپر کوئی مذہب لاگو کیا، بچے بھی آزاد رہے، اب جس جو سمجھا ماں وہ ماں بھی آزاد رہی، اور اس کے ساتھ وہ آخری دم تک بھی رہے۔ تو یہ سب سے بڑا سوال کریٹ کرتا ہے ان تمام عقائد کے اوپر کہ جو ہمارے اوپر دھونس چلاتے ہیں اور چلاتے آئے ہیں، ہمارے رشتے خراب کر دیے جن لوگوں نے، ہمیں رشتوں سے خونی رشتے جو پھاڑ دیے۔ آپ سوچیں کہ یہ ایسے بکل مار کے اژدہوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں عقائد جو ہیں خونی رشتوں کے درمیان، کہ باپ اور بیٹا بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں، ماں بیٹا ایک دوسرے کو جو ہے آنکھ کر دیتے ہیں، مطلب اس وجہ سے کہ عقائد کے ساتھ انحراف ہوا ہے ذرا سا۔ اور وہیں پہ وہ لوگ موجود ہیں جن کو آپ بڑے بڑے نام دیتے ہیں، ان کے نام کے کریڈٹ لیتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے، ان کے دنیا کو لینا چاہیے جس طرح کے دماغ تھے، لیکن جب آپ لیتے ہیں تو ان سے کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کیجیے، یہ جہالتوں سے نکلے اور اپنے آپ کو سکون دیں۔ سکون وہیں ملتا ہے جہاں پہ دماغ ترقی کرتے ہیں، یہ جو جہالتوں کے درمیان میں انسان بے سکون رہتا ہے ہمیشہ، اور یہ ہمارے معاشرے ان بے سکونیوں کے گواہ ہیں۔ اصل میں افاف میم، ٹو بی ویری نیوٹرل اینڈ ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ، میں نے دیکھا یہی ہے کہ جو میں معافی کے ساتھ یہ ورڈس بولنا چاہتا ہوں کہ جو عوام الناس ہوتے ہیں، یعنی کہ عام پبلک کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنے کہ ان کے جو سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی دین دنیا کچھ ہوتی نہیں۔ عقیدت کی پٹی تو وہ ہوتی ہے جو یہ ان کے غیر احمدیز کے لیے لے لیجئے کہ جو گلی محلے میں جو مسجدیں اوپن ہیں وہاں پہ جو نماز کے بعد تھوڑا بہت لیکچر دے دیتے ہیں جو امام لوگ ہیں، حالانکہ میں نے کافی گہرائی سے دیکھا انہیں خود بھی معلومات نہیں ہوتی، اور بہت سی کمیونٹیز کے لوگوں میں باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں، انہیں وہاں تک کی معلومات ہوتی ہے جتنی وہ بتاتے ہیں، اور اسی کا رزلٹ یہ ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ ماں بیٹے سے رشتہ توڑ دے، بیوی میاں سے توڑ دے، تو میرے حساب سے تو جہالت عظیم ہے، اور انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، اور انسانیت جب آ جائے گی تو یہ سب چیزوں کی زنجیریں اپنے آپ ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ اگر انسانیت ہے تو سبھی دھرم بھی ایگزسٹ کریں گے، سبھی فرقے بھی ایگزسٹ کریں گے، اور اگر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ انسان ہونا پہلے ضروری ہے، بعد میں یہ سب کچھ۔ شکریہ۔ یہ ایک ہندی کی پوسٹ ابھی میرے پرسنل پہ آئی تھی، صبح صبح اس طرح کے ایکسچینجز ہوتی ہیں، تو اس میں جو موٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں بہتر بننے سے روکا کس نے ہے، کوشچن مارک، ہمیں بہتر بننے سے روکا کس نے ہے، صرف ہم نے۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، انسان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہی تو میں بھی کہتی ہوں، دہائی دیتی ہوں بار بار کہ جب انسان ہی نہیں ہے تو آپ کیا ثابت کریں گے یا خود کو مسلمان؟ میں تو نہیں سمجھتی، میں جس فرقے میں پیدا ہوئی یا جو میرا بھائی عقیدہ تھا ان میں سے میں ان میں پیدا ہوئی پلی بڑی، میں نے تو انسانیت نہیں دیکھی کہیں پہ، حقیقت یہی ہے۔ ان میں کیا، ان کے ارد گرد بھی کہیں انسانیت نہیں دیکھی میں نے، جو خود کو مسلمان، جو سرکاری مسلمان کہتے ہیں، جو ان کو کافر کہتے ہیں، میں نے ان میں بھی انسانیت نہیں دیکھی۔ ہاں انڈیویجولی ضرور ہے، میں اتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہوں پاکستان میں بھی انٹرنیشنلی بھی، لیکن آپ یقین مانیں جن لوگوں میں مجھے انسانیت نظر آتی ہے وہ مذہبی نہیں ہے،
جو مذہبی ہیں وہ انسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق مجھے نظر آتا ہے۔ آپ ایدھی کی سب سے بڑی مثال دیکھیں، اس کا کام، اس کا کردار کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن آپ اس کے جتنے خطبے، جتنے اس کے خطاب ہیں یا جتنی اس کی تقاریر ہیں، جتنے اس کے انٹرویو ہیں، وہ نکال لیں، وہ ہر بات پہ یہ دہائی دیتا ملتا ہے کہ مذہب میں انسانیت نہیں نظر آتی، جو مذہبی لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں۔ مسلمان وہ صاف جگہ پہ کئی جگہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں آپ کو ایک بھی انسان نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا مساجد یہ بنا لیتے ہیں لیکن کسی غریب کا گھر نہیں آباد کرتے، کہ یہ جو ہے بڑی بڑی جو عالی شان جو ہے مساجد بنا کے حج کرنے چلے جائیں گے، لیکن ساتھ ہمسایوں میں جو ہے وہ بھوکا کوئی ہے اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ مطلب یہ باقاعدہ عید ہی کے میں الفاظ بتا رہی ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں مطلب میں یہی ایک اس کا پوسٹ بھی میں نے کیا تھا، اس کا کہ اس کو کسی نے انٹرویو کے دوران کہا، تنزن اسے کہا کہ یورپ میں جو ہے جو کنواری لڑکیاں ماں بن جاتی ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایدھی کا بڑے صاف الفاظ میں اس نے کہا کہ بن جاتی ہوں گی، لیکن مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ یہاں پاکستان میں 22,000 بچوں کا جو ہے نا کھانے میں، کہ بلدیت کے کھانے میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو میرے جھولوں میں ڈالے گئے، ناجائز تھے تو جھولوں میں ڈالے نا۔ تو جب آپ کے اپنے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ نے انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں ان کی طرف۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ مسائل تبھی حل ہوتے ہیں جب ان کو اپنے گریبان جس دن نظر آنے لگیں گے۔ جب تک یہ خود میں انسان نہیں بنیں گے یا خود میں سے وہ چیزیں نہیں نکالیں گے، ہمیشہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں گے، تو کب سدھریں گے؟ اور یہ مذہبی طبقہ تو ہے ہی یہ، ان کی نفسیات ہی یہ ہوتی ہے کہ خود کو مہان ثابت کرنے کے لیے دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے جاؤ، اپنی قبر پکی کرنے کے لیے دوسرے کی کچی کرتے جاؤ، اپنے بھی جنت میں جانے کے لیے دوسرے کو دوزخ بنائی جاؤ۔ مذہب نام ہی یہ ہے کہ اپنے گرد جو لاسٹک لپیٹا ہوتا ہے، آپ جو بھی کر لو، آپ مسلمان ہو، آپ مومن ہو، آپ صحیح ہو، باقی دوسرا جو بھی کرتا رہے وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ جو بھی ہے۔ مطلب مذہب تو نام ہی یہ ہے نا، جب تک یہ انہوں نے یہ ڈرامہ بازیاں نہیں چھوڑیں گے، یہ پریکٹیکل کہاں ہے یہ پوری کی پوری نسل ہی ایسی ہے، غیر احمدی ہوں، احمدی ہوں، ان میں تمام۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے رشتے خراب ہیں۔ اب یقین مانیں، ترس آتا ہے دیکھ کے جو جو مسائل نظر آتے ہیں۔ بات درست ہے یہ آپ کی۔ جب ہم خود کو انسان ثابت کرنے کی بجائے مسلمان ثابت کریں گے، میں اپنے آپ کو انسان سے بنانے کی بجائے میں احمدی بناؤں گی، میں شیعہ بناؤں گی، میں مسیحی بناؤں گی، یہودی بناؤں گی، ہندو بناؤں گی، انسانیت تو نہیں رہی نا۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت ان تمام سے بالا تر ہے۔ مذہب جو ہے انسانیت نہیں، انسانیت جو ہے وہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ میں پیدا ہوئی تھی تو میں انسان تھی، مروں گی تو انسان بن کے مروں گی، انسان ہی کہلاؤں گی۔ یہ مذہب تو آپ نے میرے اوپر لبادہ اوڑھا ہے بھائی۔ میں پیدا ہوئی تو 7 منٹ کے بعد میرا آبائی عقیدہ میرے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ مجھے نام جنہوں نے دیا، مجھے جنہوں نے مطلب کہیں سے سر میرا گنجا کر کے مجھے ثابت کر دیا کہ میں 7 دن بعد کسی نے خطرے کروا دیے لڑکوں کے تو وہ مسلمان ثابت کر دیا۔ آپ لوگوں نے تو اس کبھی سر کاٹا تو کہیں نیچے سے کا حصہ کاٹا۔ یہی آپ لوگوں نے عقیدے مسلط کرنے کے لیے بھیجے تو کاٹ دیے، لیکن کیا آپ خود کو انسان ثابت کر پائے دنیا میں؟ کہیں بھی نہیں۔ تو یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے رشتے خراب ہیں، ہمیں سکون نہیں دیتی، ہمیں برباد کیا ہوا ہے جگہ جگہ۔ آپ سوچیں اتنا ڈپریشن ہے۔ ابھی میں آج صبح ایک مطلب خاتون کی سن رہی تھی، وہ احمدی ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنی ایسی سٹوری، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ احمدیوں میں ہو، یہ آپ کو کامنلی نظر آتی ہے۔ آپ ایدھی سینٹر کے نکال لیں، وہ جو خواتین کی وہاں کی دکھ بھری داستانیں، حلالہ زدگان خواتین کی، بیوگان کی، وہ بھی کم نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جو ہے ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی، ان کے بچوں کو چھوڑ کے آئی، ان کا بچہ 6 ماہ کی بیٹی جو ہے وہ ان سے چھین کے لے گئے ان کے سسرال والے، اور 1.5 سال کا بیٹا۔ تو وہ کہتی ہیں مجھے 20 سال ہو گئے، میں نے دیکھا نہیں ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں اس وقت ان کو بچوں کو یاد بھی کروں تو مجھے یہ حال ہے کہ مجھے میرا جو ہے نا جب بچی دودھ پیتی تھی میرا، جب کھینچی گئی تھی، تو آج بھی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، وہ دن یاد آتا ہے کہ میرے پہ اتنا سٹریس تھا کہ میرے اس وقت جب بچی چھینی گئی تھی تو میرے جو تھنوں کے اندر دودھ کی جگہ لہو آنے لگ گیا تھا۔ آپ سوچیں یہ الفاظ ماں کے، جو لوگ ماؤں کے اوپر جن فرقوں میں یا جن جگہوں پہ جس سماج میں ایسے ایسے ظلم ہو جاتے ہیں، تو آپ انسانیت وہاں پہ آپ بتائیں گے کہ آپ مطلب آپ میں آپ زیادہ مہان ہیں؟ کیسے؟ مجھے تو یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی، جن کے آپ اتنے بڑے بڑے
جو لیول کے اوپر سفاکیت کی داستانیں گھروں کے اندر عام لیول میں جو ہے نظر آتی ہیں ہمیں، اور وہاں پہ آپ ثابت کریں مسیح آیا، مہدی گیا، محمد آیا، وہ محسن انسانیت تھا، میں کیا کروں گی ان کو؟ میں کیسے مان جاؤں جب جس چیز کے درخت ہیں آپ، اس کا پھل اتنا زہریلا مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا جو اندر زہر میرے بھرا ہوا ہے اس چیز سے، اس کی کڑواہٹ نے، تو میں کیسے مان جاؤں کہ آپ جو ہو، آپ کا درخت جو بہت میٹھا تھا اور وہ بہت مہان تھا اور بہت انسانیت پسند تھا؟ بھئی جو درخت ہے اسی کا پھل، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا، تو ہم تو آپ کو دیکھ کے پہچانیں گے، تو آپ اپنے پہچان ہمیں کروائیے، جو کروائیں گے ہم تو وہی مانیں گے۔ بالکل، مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جماعت کیا کرتی ہے؟ باقیوں کو تو میں نے نہیں دیکھا، جن میں پیدا ہوئی ہوں ان کو تو میں نے دیکھا نا۔ مجھے پتا جتنے رشتے یہ توڑتے ہیں، جتنی غلاظتیں ان میں ہوتی ہیں، اور جتنا یہ جماعت احمدیہ والے کٹر ہیں، یہ بہت، وہ عام لوگ تو کہتے ہیں نا کہ طالبان خطرناک ہے، میں کہتی ہوں طالبان خطرناک نہیں ہے، ان کی داڑھی بھی ہمیں نظر آتی ہے، ان کے ہاتھوں میں پکڑی بندوقیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، ہم اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سامنے دیکھ کے ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس تو نشانیاں نہیں ہیں، یہ تو اندر سے وار کرتے ہیں، نہ داڑھی ہے نہ اسلحہ ہے، بم جو ہے دم جو ہے نفرتوں سے، بارود سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے وار کرتے ہیں کہ آپ کے رشتے توڑ دیتے ہیں، آپ کو سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں، جس طرح تعزیر نامہ میں آپ کو ان کے مربیوں کے باقاعدہ خطبے موجود ہیں جس میں کہتے ہیں تعزیر کا مطلب کیا ہے، کہ آپ لوگ جو ہیں آپ ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیں، ان کو احساس ہو بھئی آپ کو حق کس نے دیا؟ تعزیر کا مطلب سزا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کسی کو سزا دینے کا، بالغ انسان کو سزا دینے کا حق بھی کیسا رکھتے ہیں؟ تب سوچیں، آپ خدا ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ کے پاس کون سا حق ہے؟ کس حق کے ناطے آپ کسی کو تباہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اسے سوشل بائیکاٹ کرنے کا؟ کیا آپ ایسے کر کے کسی کو سدھار لیں گے؟ کیا دماغ ایسے سدھرتے ہیں؟ آپ نے انسان کو سمجھا کیا ہے؟ جانور؟ مطلب یہ تمام تر جہالت کی جو مثالیں ہیں وہ ان میں موجود ہیں، جو ہم کبھی سوچتے تھے مشرکین مکہ کی ہم پڑھتے تھے نا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھی ہیں، اپنے رشتوں میں دیکھی ہیں۔ وہ تمام عزیز قریبی جو عزیز ہوتے ہیں، رشتہ دار جن کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا ہوتا ہے، آپ کے انحراف کرنے پہ، آپ کے اعتراض کرنے پہ، آپ کے سوال اٹھانے پہ وہ ایسے پینترے بدلتے ہیں کہ ان کے پھن نظر آتے ہیں آپ کو، یہ میں نے دیکھے ہیں، سب پریکٹیکلی دیکھے ہیں۔ تو مجھے تو قطعاً بھی کوئی مطلب شک و شبہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے رہے، جھوٹ کہتے ہیں میں پریکٹیکل مثال بتا رہی ہوں، میرے پہ گزرا ہے، میں کیسے مان جاؤں آپ لوگوں کو؟ جو دیکھا ہو آپ نے، میں نے تو دیکھی ہیں چیزیں ساری، میں گواہ ہوں ان چیزوں کی، اور جو مجھے کہے گا یہ باتیں میں مانتی ہوں، اس کے اوپر گزری ہیں تو اس نے کہی ہیں۔ عفاف میم، آپ کی آڈیوز کافی لوگ سن رہے ہیں لائیولی، اور یہ احمدی جماعت کی بہت امپورٹنٹ رکن ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم آئیڈینٹی تو شو نہیں کرتے، نہ ریویل آؤٹ کرتے، تو انہوں نے یہ کمنٹ دیے ہیں آپ کی ایک آڈیو پر، جو آپ نے کہا کہ خاندان برباد کر دیے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایبسولوٹلی ٹروتھ ہے، یہی کچھ جماعت والے کرتے ہیں اور خاندان کی بربادی کر دیتے ہیں۔ بہرحال خدا سب پہ رحم کرے، فضل کرے، آمین۔ ایکچولی عفاف میم، یہ ساری ڈسکشن بھی سننے کے باوجود، اور جو میرے خود کا الحمدللہ مزاج ہے، میں تو یہی اپیل بھی کروں گا احمدی جماعت کے ذمہ داروں سے بھی اور سبھی لوگوں سے کہ ان ڈوروں میں یا ان معاملات میں لمیٹڈ نہ کیا جائے اپنے ممبرس کو، اپنے بچوں کو، کہ وہ شادی کریں تو ایک کمیونٹی میں کریں۔ اور حالانکہ مذہب اسلام یا قرآن شریف تو اجازت اہل کتاب لوگوں سے بھی شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے، بٹ چلیے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، جو لوگ کلمے کے شریک ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں میں تو ان کو کھلے دل اور دماغ سے باہیں کھول کر ایک دوسرے کا استقبال بھی کرنا چاہیے اور شادیاں کرنا چاہیے، اور کسی کے بھی بچے بچیاں بنا شادی کے نہ رہ پائیں، اور یہ بہت اچھا گٹھ جوڑ ہوگا۔ ہم نیک خواہشات پیش کرتے ہیں ان رشتوں کے لیے۔ ہاں، تعلیم معیار آپ ضرور دیکھیں، یہ نہیں کہ لڑکی تعلیم یافتہ ہے تو کسی جاہل کے پلے باندھنے کی کوشش کریں، یا یہ کہ جاہل لڑکی ہو اسے کسی تعلیم یافتہ کے کریں۔ بہرحال جتنا بھی برابری کا ڈھونڈا جا سکتا ہے اس لیول پہ کمیونٹی بیس نہ دیکھے جائیں، انسانیت دیکھی جائے۔ حالانکہ کم سے کم میں تو بالکل یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کا ادر ریلیجن میں بھی کوئی پارٹنر ایسا مل رہا ہے، مزاج ملتا ہے کہ آپ اس سے شادی کا بندھن باندھ سکتے ہیں، تو ضرور باندھیں۔ لیٹ اس پریویل دا مین کائنڈ، انسانیت کو پھلنے پھولنے دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ میم۔ بالکل، یہ جو آرگنائزڈ جو ہوتے ہیں نا ریلیجن، وہ بیسکلی کاروبار ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بہت بار یہ بات کی ہے،
وہ کاروباری ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے، جو آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا مہان مذہب ہے جو وہ ثابت کر رہے ہیں یا بڑے آفاقی ہیں کوئی. ان کا مقصد کنٹرول ہوتا ہے، قابو ہوتا ہے. اور قابو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو بھیڑ بکری بنا کے آپ کے گلے پہ پٹا ڈالنا ہے، انہوں نے آنکھوں پہ عقیدت کی کالی پٹی باندھنی ہے، آپ کو خلافت کھونٹے سے باندھ کے گھمانا ہے چاروں طرف، بس آپ آنکھیں بند کر کے گھومتے رہو، آپ کو پتہ نہ لگے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، آپ کہیں جا بھی رہے ہو کہ نہیں جا رہے. تو یہ وہی ہیں دماغ سارے کہ ہم انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ گھماتے جا رہے ہیں. اور جو ذرا سا کھڑا ہو کے دیکھنے کی کوشش کرے کہ وہ کیا ہے، ادھر ادھر اس کو نظر کوشش کرے، ذرا حسرت کرے کہ اسے کوئی تمنا ہو کہ کہیں سے اسے کی بینائی واپس آئے یا دیکھنے کی کوشش کرے، تو اس کو پھر یہ اس طرح اس کی جو ہے نا بری طرح اس کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو بری طرح نگلیکٹ کیا جاتا ہے، بری طرح اس کو ٹھوکریں ماری جاتی ہیں تاکہ اس کو سزا کے طور پہ بتایا جائے، تاکہ دوسرے والے اس سے دیکھ کے عبرت حاصل کریں. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ بھی باہر نکلتے ہیں ان آرگنائزڈ مذہب سے، ان میں آپ کو جو سکون کا لیول، جو ان کو آپ کو آگہی یا شعور کا لیول نظر آتا ہے، وہ بہت بلند ہوتا ہے ان چیزوں سے. ان کو جو چیز ملتی ہے اس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب جو میں سمجھتی ہوں کہ بسائڈ دیٹ کہ میں یہ تجربات اپنے بتا رہی ہوں، یہ جو ہاربل میرے ساتھ گزرے ہیں، میرے ساتھ ہوئے ہیں، جو میں نے دیکھے، بالکل امیر فیصل صاحب بالکل یہی بات کا مقصد ہے. اور کاش کہ یہ بات سمجھے، لیکن یہ سمجھ آئے گی تو ان کی جو آرگنائزڈ ان کا قابو پانے کا طریقہ ہے وہ کنٹرول سے نکل جائے گا، جو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں کہ ایک اول تو یہ آپ دیکھیں یہ زمانہ جس قسم کا چل پڑا ہے، اس میں شادی بیاہ انسان کا بنیادی طور پہ انسان کا اپنا حق ہے. آپ نے لائف گزارنی ہے، آپ کا اپنا پارٹنر ہے، آپ نے اپنی ذہنی امانگی دیکھنی ہے، خاندان کے ساتھ نہیں گزارنی. یہ ہمارے دور تھے کہ ہم اجتماعی طور پہ جس طرح جہاں جس کھونٹے سے باندھ دیے جاتے تھے وہاں چلتے تھے، ارینج میرجز ہوتی تھی، کیونکہ ہمارا تعلق ذہنوں سے کب تھا؟ ہمارے ہاں تو مقصد بچے پیدا کرنا تھا، وہ ڈھیر لگا دیے. لیکن آج کے دور وہ نہیں ہے. آج کا دور انسان اپنا ہم سفر مانگتا ہے، جس سے بات کرنا چاہتا ہے، رازداری جو ہے ایسے باتیں بھی کرنا چاہتا ہے، ایک ایسا ساتھی چاہتا ہے جس کے ساتھ وہ زندگی خوشی سے گزار سکے. اور وہ تبھی ملتا ہے جہاں پہ آپ آزادی ہو. آپ کو جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کے دموں میں پاؤں آتا ہے. یہ پرابلم تو ہے ان کو جب تک یہ نہیں سمجھے. لیکن آپ بے فکر. تھینک یو ویری مچ. بہت ہوگی بات، آپ کا ٹائم ہوا پورا. آپ میرا پھر اگلی ملاقات میں بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ عفاف میم. اصل میں تھوڑا سا ایک آدھ آڈیو ضرور کرنا چاہوں گا آپ کی موجودگی میں، کہ میں نے بھی لگ بھگ تمام فرقوں کو پاس سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. جو دو بڑی کمیونٹیز ہیں مسلمانوں میں، شیعہ اور سنی، میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ سنی بچوں کو بالکل بچپن سے یہ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شیعہ لوگوں سے رابطہ نہیں رکھنا، شیعہ لوگوں سے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، نہیں تو وہ آپ کو دین سے پھیر دیں گے. تو بہرحال اس میں تو میں نے پرٹیکولر یہ سنا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مسلمانوں میں جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے الگ الگ فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، پتہ نہیں کیا کیا کہ ہوں گے. تو یہ بھی ایک دوسرے کو کافی برا بھلا سمجھتے ہیں. اور اسی طرح سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پرسنل پہ کافی لوگوں کے رابطے رہتے ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ انشاءاللہ یقین کرتے ہیں کہ ان کی پرائیویٹ باتیں، پرسنل باتیں کبھی بھی باہر نہیں جائیں گے، ان کے نام اور نمبرز نہیں جائیں گے. تو مجھے احمدی کمیونٹیز کے کافی ممبرس نے یہ جانکاری دی، اور اس بات پہ انہیں ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے کہ فیصل صاحب ہم نے تو بچپن سے کیونکہ پیدائش اس کمیونٹی میں لی ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگوں کی پرورش یا ہم لوگوں کی ساتھ سیکھ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ غیر مسلموں سے تو خیر بہت دور کی بات ہے، ان سے تو رابطہ رکھنا ہی رکھنا نہیں ہے. بلکہ جو مسلمس ہیں، یعنی کہ جن کو مسلمس کہا جاتا ہے، منس جو کہ قادیانی نہیں ہیں، ان لوگوں سے بھی رابطہ نہیں رکھنا، نہ ہی ان کے سماجک سماروہوں، ہندی کا ورڈ یہ ہوگا سماجک تقریبات میں حصہ لینا، نہ ہی واسطہ مطلب رکھنا، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ویسے لوگ ہوتے ہیں. بٹ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس بھی آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پیور ڈسکشن گروپ کی وجہ سے کافی اویئرنیس پھیل رہی ہے، اور دنیا کے بارے میں جانکاری مل رہی ہے کہ دنیا میں بھی اچھے لوگ ہیں. الٹیمیٹلی یہی بات آتی ہے کہ سب لوگوں کو انسانیت کی تلاش ہوتی ہے، اور سب لوگوں کو بالکل ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ادر ریلیجنس کے بارے میں بھی جانکاری لینی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ غیر مسلم ہیں یا کیا ہیں. اور ہم تو امن و امان اور شانتی کا دودھ بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ، کہ خدا تعالی ہمارے توسل سے سب لوگوں میں پیار، محبت، ہم آہنگی پھیلائے. آپ نے بہت ٹائم دیا، آپ کے قیمتی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ میم. تھینکس الاٹ.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। ये ऑडियो मैं अपने सभी प्यारे मेंबर्स के लिए स्पेशली करना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम अब तक कामयाब भी हैं कि सभी रिलीजन्स को और मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों को साथ साथ लेके चलें, और मेरी आखिर तक यही कोशिश रहेगी अगर मुझे मजबूर ना किया गया। 12 अक्सर और बेशतर ये देखा जा रहा है कि जो ये अहमदीस और मोहम्मदीस वाला टॉपिक है, तो अहमदीस तो जाहिर सी बात है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मान चुके हैं और उनको मानते हैं, और जाहिर सी बात है कि अपने नबी पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं होता है। बट जो उनको नबी नहीं मानते वो भी बहुत गलत रवैया करते हैं मिर्ज़ा साहब के लिए। और फिर अहमदीस के पास और कोई रास्ता नहीं बचता कि वो अलग अलग फ़िरक़ों के अकाबरीन को गलत लैंग्वेज यूज़ करें, जो कि हम इंशाअल्लाह ग्रुप में अलाउड नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है, फ़िलहाल जो हमारा मिशन है, वो ये बात है कि अहमदियत को सही लगभग मानते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा अकीदा है ये, तो बहरहाल मेरा कहना यही है कि जो लोग पेशेंस के साथ ग्रुप में रह सकते हैं, हम लोग अहमदीस के जो 3 फ़िरक़े बड़े आए हैं, यानी कि जो अहमदीस निज़ाम जमात वाले हो गए, और ये मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार जनबा साहब का इस्लाह पसंद जमात हो गई, और एक लाहौरी फ़िरक़ा भी डिस्कशंस कर रहे हैं। तो हम इन लोगों पे थोरोली डिस्कशंस चाहते हैं और मिर्ज़ा साहब पर किसी भी तरह के गलत कमेंट्स बंद किए जाएँ, और बदले में इंशाअल्लाह अहमदीस कम्युनिटी के लोग आपके किसी भी फ़िरक़े पर या काबरीन पर कमेंट नहीं करेंगे। ये मेरी अपील है। और जाहिर सी बात है कि एडमिन के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अगर ये बात ना मानी गई, जो मेंबर्स इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना किसी वार्निंग के रिमूवल करूंगा, क्योंकि मुझे ग्रुप में इल्मी डिस्कशंस करानी हैं और वो हम कराएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह टू ऑल।